खुश आमदीद हैं इल्म का साथी में, तालीम का आपका हमसफ़र। ये एआई से तैयार शुदा ऑडियो है जहां कभी कभार तलफ़्फ़ुज़ की छोटी मोटी गलती हो सकती है, मगर मकसद सिर्फ एक है, इल्म को आसान और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाना। तो चलिए सफ़र इल्म शुरू करते हैं। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि क्या साइंस दुनिया से उसकी खूबसूरती और जादू छीन लेती है। मशहूर शायर जॉन कीट्स का तो यही मानना था कि न्यूटन ने कौसे क़ज़ा की साइंसी वजाहत करके उसकी सारी शायरी ही ख़त्म कर दी। जी बिल्कुल। और आज हम रिचर्ड डॉकिंस की किताब अनवीविंग द रेनबो पर बात करेंगे, जहां वो इसी इल्ज़ाम का जवाब देते हैं। किताब का उन्वान ही दरअसल इसी बहस से शुरू होता है। सही। और डॉकिंस दिबाचे में ही बताते हैं कि ये इल्ज़ाम उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जी, उनकी पहली किताब के बाद जो रद्द-ए-अमल आया वो काफ़ी शदीद था। शदीद? मतलब किस तरह का रद्द-ए-अमल? आखिर एक किताब में ऐसा क्या हो सकता है जिस पर लोग इतना परेशान हो जाएं? अच्छा, उनके एक गैर मुल्की पब्लिशर ने लिखा कि किताब का पैगाम इतना सर्द और तारीख था कि वो 3 रातें सो नहीं सके। 3 रातें एक किताब की वजह से? जी, और इसी तरह एक नौजवान तालिबा ने उन्हें खत लिखा कि वो किताब पढ़ के रो पड़ी। रो पड़ी? हाँ, क्योंकि उसे लगा कि जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। ये तो बहुत गहरी बात है। यानी साइंस की वजाहत ने लोगों को उम्मीद दिलाने के बजाय नाउमीदी में मुब्तला कर दिया। जी, और डॉकिंस इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। वो मानते हैं कि उनके साथी साइंसदान पीटर एटकिंस के मुताबिक कायनात की बुनियाद अफरा तफरी और जवाल पर है। लेकिन वो फौरन ये वाज़ेह करते हैं कि कायनाती बेमकसदियत को ज़ाती नाउमीदी से जोड़ना एक बहुत बड़ी गलती है। उनके मुताबिक हमारी जिंदगियां वो तो रोज़मर्रा की गर्मजोशी इंसानी ख्वाहिशात और तसव्वुरात से चलती हैं। साइंस इस गर्मजोशी को ख़त्म नहीं करती। अच्छा, तो फिर साइंस करती क्या है? अगर वो जिंदगी को मकसद नहीं देती तो क्या देती है? डॉकिंस के नज़दीक साइंस हैरत और उजूबे का एक ऐसा गहरा एहसास पैदा करती है जो मूसीकी और शायरी जैसे आला तरीन इंसानी तजुर्बात के बराबर है। यानी साइंस शायरी की कातिल नहीं, बल्कि अजीम शायरी की सबसे बड़ी तहरीक बन सकती है। यही इस किताब का मरकजी ख्याल है। ये तो आम सोच के बिल्कुल उलट है। यानी जिस कौसे कज़ा की वजाहत पर कीट्स ने अफसोस किया था, डॉकिंस कहते हैं कि असल शायरी तो उस वजाहत के अंदर छुपी है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि डॉकिंस बताते हैं कि कौसे कज़ा की यही साइंसी समझ स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुनियाद बनी। स्पेक्ट्रोस्कोपी? जी, ये वही टेक्नोलॉजी है जिसकी बदौलत हम सितारों की कीमिया को समझते हैं, कायनात के फैलाव को जानते हैं। आइंस्टाइन, हबल और हॉकिंग का सारा काम इसी की बुनियाद पर खड़ा है। तो एक कौसे कज़ा को समझने से पूरी कायनात के राज खुल गए। वाह! अच्छा, किताब में डिल्यूजन यानी वहम पर भी एक हिस्सा है। उसका इस बहस से क्या ताल्लुक है? उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। डॉकिंस कहते हैं कि बहुत से लोग वजाहत के बजाय पुरस्रारियत को तरजीह देते हैं। वो तोहमत परस्ती और भूत प्रेत की कहानियों में सुकून तलाश करते हैं। इसकी कोई मिसाल भी दी है उन्होंने? क्योंकि ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। हाँ, उन्होंने स्केप्टिक मैगजीन के एडिटर माइकल शर्मर की एक कमाल की कहानी सुनाई है। शर्मर ने एक टीवी शो में एक रूहानी आमिल के फ्रॉड का पर्दाफाश किया जो मुर्दों से बात करने का दावा करता था। तो फिर तो हाजिरीन ने शर्मर की तारीफ की होगी कि उसने सच सामने लाया। नहीं, बिल्कुल उसके बरक्स हुआ। हाजिरीन ने धोखेबाज आमिल के बजाय शर्मर पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। क्या? क्यों? क्योंकि उसने उनके आरामदेह वहम को तोड़ दिया था। ये वाकया सीधा डॉकिंस की मरकजी दलील से जा मिलता है कि लोग अक्सर एक मीठे झूठ को एक कड़वी सच्चाई पर तरजीह देते हैं। ये तो कमाल की बात है। यानी लोगों ने धोखेबाज का साथ दिया और सच बताने वाले को बुरा भला कहा। जी, और यही डॉकिंस का नुक्ता है। उनके लिए एक मुनज़्ज़म कायनात जिसके कवानीन को समझा जा सकता हो, वो एक ऐसी कायनात से कहीं ज्यादा खूबसूरत और हैरत अंगेज है जो किसी मन मौजी जादू से चल रही हो। तो खुलासा ये है कि ये किताब साइंस को दुनिया से रंग छीनने वाले विलेन के तौर पर नहीं, बल्कि इसे अजूबे और हैरत का सबसे बड़ा जरिया साबित करने की कोशिश है। सही।
اور ڈاکنز نے اسے آکسفورڈ یونیورسٹی میں سائنس کی عوامی تفہیم کے پہلے پروفیسر کے طور پر اپنا افتتاحی بیان بھی قرار دیا ہے۔ اچھا جی، اور آخر میں وہ ایک بہت ذاتی نوٹ پر کتاب ختم کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی لالا وارٹس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہر باب پر تنقید کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کے ویژن نے ہی کتاب کو مکمل کیا اور یہ کتاب انہی کے نام منسوب ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ زیادہ حیرت انگیز کیا ہے، ایک ایسی کائنات جسے کوئی پراسرار طاقت اپنی مرضی سے چلاتی ہے، یا ایک ایسی کائنات جس کے عظیم قوانین کو ہم اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں؟ ڈاکنز نے تو اپنا جواب دے دیا ہے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا باب ہے مانوسیت کا بے حسی کا ٹیکا۔ The anesthetic of familiarity۔ اور اس کا آغاز ہی ایک ایسے خیال سے ہوتا ہے جو ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ کہ ہم جو زندہ ہیں، ہم اعداد و شمار کے لحاظ سے ایک ناممکن معجزہ ہیں۔ جی، کیونکہ ان لوگوں کی تعداد جو پیدا ہو سکتے تھے مگر نہیں ہوئے، وہ کائنات کے تمام ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ان ممکنہ انسانوں میں نیوٹن سے بڑے سائنسدان اور کیٹ سے عظیم شاعر بھی ہوں گے، لیکن وہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے، اور ان کی جگہ ہم اور آپ یہاں موجود ہیں۔ بالکل۔ اور یہ سب ایک ایسے لمحے میں طے ہوا جسے مصنف ڈیزینگ سنگولیرٹی کہتا ہے۔ ایک چکرا دینے والی انفرادیت کا لمحہ۔ جی، یعنی وہ ایک لمحہ جب خربوں میں سے ایک خاص اسپرم نے ایک خاص انڈے کو بارور کیا۔ یہ کوئی روحانی یا مذہبی دعویٰ نہیں ہے، یہ خالصتاً ریاضی اور امکانات کا کھیل ہے۔ ایک منٹ، کیا مصنف واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق ہمارا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بات تو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ ڈیسمنڈ مورس کی مثال دیتا ہے، جنہوں نے مذاق میں کہا کہ ان کے وجود کا سبب نیپولین تھا۔ نیپولین؟ وہ کیسے؟ کہ اگر نیپولین کی جنگ میں ایک توپ کا گولہ ان کے پردادا کا بازو نہ اڑاتا تو ان کی ملاقات ان کی پردادی سے نہ ہوتی اور خاندانی تاریخ کا دھارا ہی بدل جاتا۔ اچھا، تو مصنف کہتا ہے کہ بات صرف نیپولین کی نہیں، تاریخ میں کسی بھی لمحے میں ہونے والا ایک چھوٹا سا واقعہ، یہاں تک کہ قرون وسطیٰ کے کسی کسان کی ایک چھینک بھی، ہاں، وہ ہمارے وجود کو ناممکن بنا سکتی تھی۔ ہر چیز کو بالکل ویسا ہی ہونا تھا جیسا وہ ہوئی، تبھی ہم یہاں ہیں۔ یہ تو وجود کی نازکی کا ایک بالکل نیا پہلو ہے۔ اور پھر مصنف وقت کے تصور کی طرف آتا ہے جو اس سے بھی زیادہ ذہن گھما دینے والا ہے۔ اس نے انسانی زندگی کو ایک پرندے کی پرواز سے تشبیہ دی ہے۔ جی، جو سردیوں کی رات میں ایک گرم ہال کے ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے، کچھ لمحے روشنی اور گرمی میں گزارتا ہے، اور پھر دوسرے دروازے سے نکل کر واپس اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت تشبیہ ہے۔ ہم وہ پرندے ہیں اور یہ زندگی وہ روشن ہال ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوگا۔ اور اس ہال میں بھی ہمارا وقت کتنا مختصر ہے۔ بہت ہی مختصر۔ مصنف وقت کو نیو یارک سے سان فرانسسکو تک پھیلی ایک سڑک سے تشبیہ دیتا ہے۔ اچھا؟ ہاں، اور کہتا ہے کہ ہمارا اس صدی میں زندہ ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اس سڑک پر چلنے والی کسی چیونٹی پر آسمان سے ایک سکہ گرنے کا امکان۔ مطلب اعداد و شمار چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زندہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ہم ہیں۔ اور صرف ہمارا وجود ہی نہیں بلکہ ہمارا سیارہ زمین بھی اتنا ہی نایاب ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ کسی سیارے کا زندگی کے لیے بالکل موزوں ہونا، اس کا امکان 10 لاکھ میں 1 سے بھی کم ہے۔ اس کے لیے اس نے ایک خلائی جہاز کی مثال دی ہے جو لاکھوں سال سفر کرتا ہے، اور پھر اسے ایک سرسبز سیارہ مل جاتا ہے، تو اس پر اترنے والے مسافروں کی حیرت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو ہر چیز کو معجزہ سمجھیں گے، ہے نا؟ بالکل، یہی تو مصنف کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سب وہی مسافر ہیں، ہم بھی لاکھوں کروڑوں سال کی نیند کے بعد اس سیارے پر جاگے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کسی خلائی جہاز سے نہیں اترے۔ جی، ہم پیدائش کے ذریعے آئے اور ہمارا شعور بچپن میں آہستہ آہستہ بیدار ہوا، اور اسی بدتدریج بیداری کی وجہ سے ہمیں اس معجزے کا احساس نہیں ہوتا۔ وہی تو، اسی کو وہ اینستھیٹک آف فیملیرٹی کہتا ہے، یعنی روزمرہ کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی حیرت کا ختم ہو جانا۔
تو اس بے حسی یا غلودگی کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ مصنف کے مطابق ہمیں اپنی دنیا کو غیر مانوس طریقوں سے دیکھنا ہوگا۔ جی، اور اس کے لیے وہ کچھ حیرت انگیز مثالیں دیتا ہے۔ پہلی مثال سکوڈ کی ہے۔ اچھا، سکویڈ۔ اس کی جلد ایک جیتی جاگتی LED اسکرین ہے۔ اس میں ہزاروں چھوٹی چھوٹی سیاہی کی تھیلیاں ہیں جنہیں اس کا دماغ کنٹرول کرتا ہے، اور وہ پلک جھپکتے میں اپنا رنگ اور پیٹرن بدل سکتا ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ تو یہ دیکھ کر مصنف ایک چونکا دینے والا سوال پوچھتا ہے، کیا سکویڈ اپنی جلد سے سوچتا ہے؟ واہ، یہ سوال صحیح ہو یا غلط، یہ سوچ کو ایک نئی دشا میں ضرور دھکیل دیتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری مثال تو خود ہمارے اپنے جسم کی ہے۔ اچھا، یہ جاننا کہ ایک انسانی جسم میں 100 خرب خلیے ہیں۔ 100 خرب؟ جی، اور ہر خلیے کے اندر توانائی بنانے والی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں جو ایک سیکنڈ میں 100 بار گھوم کر ہمیں زندہ رہنے کی طاقت دیتی ہیں۔ یہ سوچنا کہ ہم اصل میں خربوں ننھی سیروں کا ایک چلتا پھرتا شہر ہیں، یہ ہمارے اپنے وجود کے بارے میں سوچ کو ہی بدل دیتا ہے۔ اس بے حسی کو توڑنے کا ایک اور طاقتور طریقہ ارضیاتی وقت یعنی جیولوجیکل ٹائم کی وسعت کا تصور کرنا ہے۔ اس کی کوئی مثال دی ہے؟ جی، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرض کریں تاریخ کی کتاب اس طرح لکھی جائے کہ ہر سال ایک صفحے کے برابر ہو، تو انسانی تہذیب کی پوری تاریخ، یعنی تقریباً 10,000 سال، وہ ایک ایسی کتاب بنے گی جو اتنی موٹی ہوگی کہ آپ اس پر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ تو خود ہی کافی متاثر کن ہے۔ لیکن انتظار کریں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو آگ کی دریافت کے بارے میں پڑھنا ہے، یعنی تقریباً 10 لاکھ سال پہلے، تو آپ کو کتابوں کے ایک ایسے ڈھیر پر چڑھنا ہوگا جو مجسمہ آزادی سے بھی اونچا ہے۔ کیا بات ہے! اور اگر ہم مزید پیچھے جائیں، جیسے ڈائناسور کے زمانے میں؟ اگر آپ کو 50 کروڑ سال پرانے ٹرائلوبائٹ فاسل کے بارے میں پڑھنا ہے، تو کتابوں کا یہ ڈھیر 56 کلومیٹر اونچا ہو جائے گا۔ 56 کلومیٹر! یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی سے بھی 6 گنا زیادہ ہے۔ اس پیمانے پر انسانی تاریخ ایک دھول کے ذرے سے زیادہ نہیں۔ یہ سوچنا ہی ذہن کو ہلا دیتا ہے۔ اور ایک اور مثال جو مجھے بہت پسند آئی، وہ وقت کو اپنے بازوؤں کے پھیلاؤ سے ناپنے والی تھی۔ ہاں، وہ شاندار ہے۔ تصور کریں کہ زندگی کا آغاز آپ کے بائیں ہاتھ کی انگلی کی نوک سے ہوتا ہے، اور آج کا دن آپ کی دائیں ہاتھ کی انگلی کی نوک پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس پورے پھیلاؤ میں تقریباً آپ کے دائیں کندھے تک صرف بیکٹیریا اور یک خلیے جانداروں کا راج ہے۔ اچھا، تو ڈائناسور کہاں آتے ہیں؟ ڈائناسور آپ کی دائیں ہتھیلی کے بیچ میں نمودار ہوتے ہیں اور آخری انگلی کے جوڑ پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر انسانی تاریخ کہاں ہے؟ پوری انسانی تاریخ، ہمارے تمام بادشاہ، سلطنتیں، جنگیں، فن پارے، محبتیں اور نفرتیں، یہ سب کچھ آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلی کے ناخن کو کاٹنے سے نکلنے والی دھول میں سما جاتا ہے۔ ناقابل یقین۔ تو پہلا باب ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع اور حیرت انگیز ہے۔ جی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس احساس کو، اس کہانی کو بیان کون کرے گا؟ کیا یہ کام شاعروں کا ہے یا سائنسدانوں کا؟ بالکل، اور یہیں سے کتاب کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بحث ہے۔ دوسرے باب کا عنوان ہے ڈیوکس کا ڈرائنگ روم۔ جی، یہاں دلیل یہ دی گئی ہے کہ شاعر مانوسیت کی بے حسی کو توڑنے میں سب سے ماہر ہوتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ انہوں نے سائنس سے ملنے والی تحریک کو بڑی حد تک نظر انداز کیا ہے۔ اس کی کوئی مثال دی گئی ہے؟ جی، WH Auden کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے کہا کہ اصل میں دنیا کو بدلنے والے لوگ سائنسدان ہیں، لیکن شاعری ان کی تعریف نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے کارنامے انسانوں سے نہیں، چیزوں سے متعلق ہیں۔ یعنی سائنسدانوں کے درمیان وہ خود کو ایک پھٹے حال پادری جیسا محسوس کرتے تھے۔ جی، جو ڈیوکس یعنی سائنسدانوں کے ڈرائنگ روم میں آ گیا ہو۔ لیکن مصنف اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ وہ اس بات کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہت سے سائنسدان بھی شاعروں کے سامنے ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ اچھا۔ پھر وہ ولیم بلیک کی مشہور سطر ایک ریت کے ذرے میں دنیا دیکھنا کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سطر تو خالصتاً سائنس کے بارے میں ہے۔ حالانکہ بلیک خود سائنس سے نفرت کرتے تھے۔ بالکل، مصنف اسے شاعرانہ صلاحیت کا ضیاء قرار دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے۔ یعنی جو شخص کائنات کے اسرار کو ایک ذرے میں دیکھ سکتا تھا، اس نے اس علم کو ہی مسترد کر دیا جو ذرے کے راز کھول سکتا تھا۔ وہی تو،
اس کے بعد مصنف ان خطرات کا ذکر کرتا ہے جو اس سائنسی حیرت کے احساس کو لاحق ہیں۔ کیا خطرات؟ پہلا خطرہ سیوڈو سائنس ہے، جو سائنسی زبان استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ دوسرا خطرہ کچھ پوسٹ ماڈرن اکیڈمکس کی طرف سے ہیں جو سائنس کو محض ایک ثقافتی کہانی سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا خطرہ جو مصنف کے مطابق سب سے بڑا ہے وہ سائنس کو ڈمبنگ ڈاؤن کرنا ہے۔ جی، اسے آسان اور بچکانہ بنا کر پیش کرنا۔ صرف فن کے طور پر پیش کرنا، مزاحیہ ٹوپیاں پہننا اور رنگین دھماکے کرنا۔ جی، مجھے یاد ہے اسکول میں سائنس کا میلہ ہوتا تھا تو سب سے زیادہ رش اسی سٹال پر ہوتا تھا جہاں کوئی رنگین دھماکہ ہو رہا ہوتا تھا۔ مصنف کی بات میں وزن ہے کہ ہم نے سائنس کو جادوگری بنا دیا ہے، جبکہ اس کی اصل خوبصورتی اس کی گہرائی میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقی سائنس مشکل ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوشش کے قابل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے وائلن بجانا سیکھنا ایک مشکل مگر فائدہ مند کام ہے۔ پھر مصنف یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر تاریخ کے عظیم فنکاروں کو سائنس سے تحریک ملتی تو کیا ہوتا؟ یہ سوچی کتنی دلچسپ ہے۔ بالکل، مائیکل اینجلو ایک اعصابی خلیے یعنی نیورون کی کیا تصویر بناتے؟ یا بیتھوون کی ارتقائی سمفنی کیسی ہوتی؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ ڈی ایچ لارنس کی ہمنگ برڈ پر لکھی نظم کا ذکر ہے، جو بہت خوبصورت ہے مگر سائنسی طور پر غلط ہے۔ اچھا؟ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر لارنس کو تھوڑی سی سائنسی حقیقت معلوم ہوتی تو ان کی شاعری مزید گہری ہو جاتی، کمزور نہ ہوتی۔ سائنس تخیل کو محدود نہیں کرتی، اسے ایندھن فراہم کرتی ہے۔ لیکن بہت سے شاعروں نے تو اس کے برعکس سوچا ہے، جیسے کیٹس نے شکایت کی کہ نیوٹن نے قوس قزح کی ساری شاعری اس کی وضاحت کر کے ختم کر دی۔ ہاں، اور مشہور شاعر ییٹس کی مثال بھی دی گئی ہے، جو بڑھاپے میں ایک نئے موضوع کی تلاش میں تھے، جبکہ ان کے گھر کے پاس ہی اس وقت کی سب سے بڑی دوربین نصب تھی۔ مگر انہوں نے سائنس کو مسترد کر دیا۔ جی، اسے مضافات کی افیون کہہ کر۔ مصنف کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ شاعری کا سب سے بڑا ممکنہ محرک ان عظیم شاعروں کی پہنچ میں تھا، لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ آخر میں مصنف معاشرے میں سائنس کے بارے میں عمومی رویوں پر بات کرتا ہے، اور یہ نقطہ مجھے بہت اہم لگا۔ سائنس کو اکثر مغرور سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ سائنس کی سب سے بڑی خوبی اپنی غلطی تسلیم کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس نے آکسفورڈ کے اس بوڑھے پروفیسر کی کہانی سنائی، جی، جس نے ایک نوجوان لیکچرر کا عوامی طور پر شکریہ ادا کیا جس نے اس کی 15 سال پرانی تھیوری کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ اور اس پروفیسر نے کھڑے ہو کر کہا، آپ کا شکریہ، میں 15 سال سے غلط تھا۔ یہ عاجزی سائنس کی روح ہے۔ میں یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ یقیناً سائنسدان بھی انسان ہے اور ان میں انا بھی ہوتی ہے، لیکن سائنس کا طریقہ کار ہی ایسا ہے کہ وہ انفرادی انا پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اچھا، کوئی نظریہ تب تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک اسے شواہد سے ثابت نہ کیا جائے، اس لیے انفرادی سطح پر ضد ہو سکتی ہے، لیکن ایک نظام کے طور پر سائنس خود کو درست کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہی اس کی طاقت ہے۔ اور دوسری طرف سائنس سے لا علمی کو اکثر فخر کی بات سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، جیسے ایک برطانوی ایڈیٹر نے فخریہ لکھا کہ کیا سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا؟ ذرا تصور کریں کہ اگر وہی ایڈیٹر یہ لکھتا کہ کیا شیکسپیئر نے ہیملیٹ نہیں لکھی، تو اس کا کیریئر ختم ہو جاتا۔ ادب سے ایسی لا علمی ناقابل قبول ہیں، لیکن سائنس سے لا علمی کو اکثر ایک بے ضرر خامی سمجھا جاتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ رویہ بدلنا چاہیے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کتاب کا اختتام کس خیال پر ہوتا ہے؟ باب کا اختتام اس خوبصورت خیال پر ہوتا ہے کہ سائنس کو موسیقی کی طرح سکھایا جانا چاہیے۔ موسیقی کی طرح؟ جی، جس طرح موزارٹ سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو کلیرینٹ بجانا ضروری نہیں، اسی طرح سائنس کی عظمت اور حیرت کو سراہنے کے لیے ہر کسی کو لیب میں عملی تجربات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں سائنس کو ایک ثقافتی کارنامے کے طور پر پڑھنا اور اس سے لطف اندوز ہونا سیکھنا چاہیے۔ بالکل، نہ کہ صرف اسے ایک عملی مضمون سمجھنا چاہیے جس کا مقصد صرف ٹیکنالوجی بنانا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے وجود کے ناقابل یقین ہونے سے سفر شروع کیا، کائنات کی وسعت کو دیکھا، اور پھر سائنس اور شاعری کے درمیان کی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان تحریروں کا مرکزی پیغام یہی لگتا ہے کہ سائنس حیرت کو جنم دیتی ہے، اسے ختم نہیں کرتی۔ بالکل، بنیادی پیغام یہ ہے کہ فہم و فراست حیرت کی مخالف نہیں بلکہ اس کا نتیجہ ہے۔
ہم سائنس کے ذریعے جتنا زیادہ سمجھتے ہیں کائنات اتنی ہی زیادہ گہری، پراسرار اور حیرت انگیز ہوتی جاتی ہے۔ یعنی نیوٹن نے قوس قزح کی شاعری ختم نہیں کی؟ نہیں، اس نے اسے ایک نئی گہری سطح کی شاعری عطا کی۔ یہ سائنسدانوں اور فنکاروں دونوں کے لیے ایک دعوت ہے کہ وہ اس مصنوعی خلیج کو ختم کریں اور اس مشترکہ احساس حیرت کا جشن منائیں۔ یہ ایک بہت امید افزا اختتام ہے، لیکن ان تحریروں میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جیسے صحافی برائن ایپل یارڈ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس خوفناک روحانی نقصان پہنچا رہی ہے۔ جی، یہ سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد کہ سائنس کس طرح حیرت کے احساس کو بے انتہا بڑھا سکتی ہے، ہم اس گہرے خوف کا کیا کریں جو کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے؟ کہ سائنسی وضاحت وجود کے اسرار کو بڑھانے کی بجائے اسے کم کر دیتی ہے؟ جب قوس قزح کی وضاحت کی جاتی ہے تو حقیقت میں کیا کھوتا ہے اور جو حاصل ہوتا ہے کیا وہ اس نقصان سے زیادہ قیمتی ہے؟ باب 3 ستاروں میں بارکوڈز۔ اس کا آغاز ایک بہت مشہور ادبی قصے سے ہوتا ہے۔ جی، یہ قصہ ہے مشہور شاعر جان کیٹس کا۔ کہا جاتا ہے کہ 1817 میں ایک محفل میں انہوں نے آئزک نیوٹن پر تنقید کی۔ اچھا، کس بات پر؟ انہوں نے کہا کہ نیوٹن نے قوس و قزح کی ساری شاعری ختم کر دی، اسے محض روشنی اور رنگوں کا کھیل بنا کر۔ کیٹس کا ایک مشہور جملہ ہے کہ فلسفہ ایک فرشتے کے پر کاٹ دے گا، ایک قوس و قزح کو ادھیڑ دے گا۔ سچ کہوں تو میں کیٹس کی بات کسی حد تک سمجھ سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ کچھ چیزوں کا جادو ان کے راز میں ہی ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت عام احساس ہے۔ کیا ہر چیز کی وضاحت جان لینا اسے تھوڑا عام نہیں بنا دیتا؟ لیکن کتاب ایک دوسرا نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ مشہور ماہر طبیعیات رچرڈ فائنمین کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں ایک پھول کو دیکھتا ہوں تو اس کی خوبصورتی مجھے بھی اتنی ہی متاثر کرتی ہے جتنی کسی اور کو۔ صحیح۔ لیکن سائنسدان ہونے کے ناطے وہ ایک اور سطح کی خوبصورتی بھی دیکھ پاتے ہیں، مطلب اس کے خلیوں کی ساخت، رنگوں کے پیچھے کی کیمسٹری، اور وہ پورا نظام کہ وہ کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف کیسے متوجہ کرتا ہے۔ بالکل۔ تو علم نے خوبصورتی کو کم نہیں کیا بلکہ اس میں کئی نئی جہتیں شامل کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ تو آئیے پھر نیوٹن کے کام کو ہی ادھیڑتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ نیوٹن نے ایک اندھیرے کمرے میں ایک پرزم کا استعمال کیا۔ انہوں نے سورج کی روشنی کی ایک باریک کرن کو پرزم سے گزارا اور دیکھا کہ وہ 7 رنگوں میں بٹ گئی۔ اچھا، لیکن یہ تو شاید لوگ پہلے بھی جانتے تھے، ہے نا، کہ پرزم سے رنگ نکلتے ہیں؟ جی، یہ کوئی بالکل نئی بات نہیں تھی۔ نیوٹن کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ثابت کیا کہ پرزم رنگ بناتا نہیں بلکہ سفید روشنی میں جو رنگ پہلے سے موجود ہیں انہیں صرف الگ کرتا ہے۔ اوہ، اور انہوں نے یہ ثابت کیسے کیا؟ ایک بہت ہی شاندار تجربے سے۔ انہوں نے رنگوں کے اس اسپیکٹرم کے راستے میں ایک دوسرا پرزم رکھ دیا، لیکن الٹا کر کے۔ اچھا۔ اور جب وہ 7 رنگ اس دوسرے پرزم سے گزرے تو وہ دوبارہ مل کر سفید روشنی کی ایک کرن بن گئی۔ واہ، مطلب یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہو گئی کہ سفید روشنی دراصل ان تمام رنگوں کا مرکب ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی بہت ذہانت کی بات ہے۔ لیکن یہ رنگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ پرزم ایسا کیا کرتا ہے؟ یہاں سے بات مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، روشنی لہروں کی شکل میں سفر کرتی ہے اور ہر رنگ کی لہر کی لمبائی یعنی ویو لینتھ مختلف ہوتی ہے۔ صحیح، جیسے سرخ رنگ کی لہریں لمبی ہوتی ہیں اور نیلی چھوٹی۔ بالکل۔ تو جب روشنی ہوا سے شیشے جیسے زیادہ کثیف واسطے میں داخل ہوتی ہے تو اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور وہ مڑ جاتی ہے۔ اور کیونکہ ہر رنگ کی ویو لینتھ الگ ہے تو وہ الگ الگ زاویے پر مڑتی ہے۔ جی، نیلی روشنی سب سے زیادہ مڑتی ہے اور سرخ سب سے کم۔ رفتار کم ہونے سے زاویہ کیوں بدلتا ہے؟ یہ تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہے۔ کتاب میں اس کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں ایک لائف گارڈ ساحل پر بیٹھا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک بچہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب لائف گارڈ بھاگنے میں تیز ہے اور تیرنے میں سست۔ اگر وہ سیدھا بچے کی طرف بھاگے گا تو اسے پانی میں زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑے گا جس میں زیادہ وقت لگے گا۔ صحیح۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک زاویے پر بھاگے گا؟ جی، وہ ریت پر تھوڑا زیادہ فاصلے تک ایک خاص زاویے پر دوڑے گا اور پھر پانی میں داخل ہو کر اپنا راستہ بدلے گا تاکہ وہ کم سے کم وقت میں بچے تک پہنچ سکے۔
روشنی بھی بالکل اسی طرح ہمیشہ کم سے کم وقت کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ کمال کی مثال ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا۔ ویسے بارش کی بوندوں سے بننے والی قوس و قزح کا بھی یہی اصول ہے؟ جی، لیکن وہاں یہ عمل تھوڑا اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ بارش کی ہر بوند ایک چھوٹے سے پرزم کی طرح کام کرتی ہے۔ اچھا۔ روشنی بوند میں داخل ہوتے ہوئے مڑتی ہے، پھر بوند کی پچھلی سطح سے ٹکرا کر منعکس ہوتی ہے اور پھر بوند سے باہر نکلتے ہوئے دوبارہ مڑتی ہے۔ اور اس سے ہمیں وہ خوبصورت کمال نظر آتی ہے۔ لیکن ایک بات جو کتاب میں لکھی ہے اس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم ہر بوند سے صرف ایک ہی رنگ دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ اس سارے عمل کا سب سے حیرت انگیز حصہ ہے۔ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی ایک بوند سے جو روشنی آپ کی آنکھ تک پہنچ رہی ہے، اس میں سے صرف ایک مخصوص رنگ، مثلاً سبز، ہی صحیح زاویے پر ہوتا ہے۔ اسی بوند سے نکلنے والی نیلی روشنی آپ کی آنکھ کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور سرخ روشنی نیچے۔ تو پھر پوری قوس و قزح؟ پوری قوس و قزح جو آپ کو نظر آتی ہے وہ لاکھوں بوندوں کا مجموعی اثر ہوتی ہے۔ ہر بوند آپ تک ایک مختلف رنگ پہنچا رہی ہوتی ہے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قوس قزح میں دیکھ رہا ہوں وہ صرف میرے لیے ہے، اور آپ جو دیکھ رہی ہیں وہ لاکھوں مختلف بوندوں سے بننے والی ایک بالکل الگ قوس و قزح ہے؟ جی ہاں۔ تو قوس و قزح کوئی حقیقی چیز نہیں ہے جو وہاں آسمان میں موجود ہو، بلکہ یہ سورج، بوندوں اور میری آنکھ کے بیچ ایک ذاتی تعلق ہے۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ یہی تو سائنس کی خوبصورتی ہے۔ اس نے قوس و قزح کے جادو کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے اور بھی زیادہ ذاتی اور حیرت انگیز بنا دیا ہے۔ واہ! اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 19ویں صدی میں وولیسٹن اور فران ہوفر نامی سائنسدانوں نے نیوٹن کے کام کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے دیکھا کہ سورج کی روشنی کے اسپیکٹرم میں کچھ کالی لکیریں نظر آتی ہیں۔ کالی لکیریں؟ ان کا کیا مطلب تھا؟ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہر کیمیائی عنصر کا ایک منفرد فنگر پرنٹ یا بار کوڈ ہے۔ بار کوڈ؟ جیسے سپر مارکیٹ میں ہوتا ہے؟ بالکل ویسے۔ جب سورج کی روشنی اس کے ماحول سے گزرتی ہے تو وہاں موجود عناصر جیسے ہائیڈروجن اور ہیلیم اپنی مخصوص ویو لینتھ کی روشنی جذب کر لیتے ہیں، تو اسپیکٹرم میں ان جگہوں پر کالی لکیریں نظر آتی ہیں۔ تو ان بار کوڈز کی مدد سے ہم بتا سکتے ہیں کہ سورج کن چیزوں سے بنا ہے؟ صرف سورج ہی نہیں بلکہ اربوں نوری سال دور ستاروں کی کیمیائی ساخت، ان کا درجہ حرارت، دباؤ، سب کچھ بتا سکتے ہیں صرف ان کی روشنی کے بارکوڈز کو پڑھ کر۔ تو کٹس نے سوچا کہ نیوٹن نے قوس و قزح کی شاعری ختم کر دی، لیکن حقیقت میں اس نے ہمیں پوری کائنات کی شاعری سے جوڑ دیا۔ بالکل، اور سب سے بڑی دریافت بھی اسی ٹیکنیک سے ہوئی۔ جب سائنسدانوں نے دور دراز کہکشاؤں کی روشنی کے بارکوڈز دیکھے تو وہ اپنی جگہ سے تھوڑے سرخ رنگ کی طرف کھسکے ہوئے تھے۔ اسے ڈاپلر شفٹ کہتے ہیں نا، جیسے ایمبولینس کی آواز؟ جی بالکل ویسا ہی۔ جب کوئی ایمبولینس دور جاتی ہے تو اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی کہکشاں ہم سے دور جاتی ہے تو اس کی روشنی کی لہریں کھنچ کر لمبی ہو جاتی ہیں، یعنی سرخ رنگ کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں، یعنی کائنات پھیل رہی ہے۔ یہ سب صرف ایک قوس و قزح کو سمجھنے سے شروع ہوا؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، اور آج ہم دوسرے ستاروں کے گرد سیارے بھی اسی اصول کی بنیاد پر دریافت کرتے ہیں۔ اچھا، تو روشنی کے اسپیکٹرم میں یہ بارکوڈز ہمیں ستاروں کے راز بتاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آواز کی دنیا میں بھی ایسا ہی کوئی تصور موجود ہے؟ کیا آواز کے بھی اپنے بارکوڈز ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ہمیں سیدھا ہمارے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے جو ہے باب 4، ہوا پر بارکوڈز۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم روشنی کی تیز لہروں سے آواز کی سست لہروں پر آ رہے ہیں۔ جی، آواز روشنی کے برخلاف ہوا جیسے کسی واسطے میں دباؤ کی لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ آپ کا کان ایک چھوٹے بیرومیٹر کی طرح کام کرتا ہے جو ہوا کے دباؤ میں ان تیز رفتار تبدیلیوں کو محسوس کرتا ہے۔ اور کتاب میں لکھا کہ کیڑے مکوڑوں کے کان ہم سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کے کان ویدر وین کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ دباؤ کے بجائے ہوا کے مولیکیولز کے بہاؤ کو محسوس کرتے ہیں، اسی لیے وہ آواز کی سمت کا تعین ہم سے کہیں بہتر کر سکتے ہیں۔ دلچسپ۔ لیکن جب ہم موسیقی سنتے ہیں تو ایک وائلن کی آواز بانسری سے مختلف کیوں لگتی ہے؟
چاہے دونوں ایک ہی سر مطلب سا بجا رہے ہوں؟ اس کا جواب بھی بارکوڈز میں ہے۔ جب ایک وائلن سا کا سر بجاتا ہے تو وہ ایک بنیادی فریکوینسی کے ساتھ ساتھ کئی اونچی فریکوینسیز بھی پیدا کرتا ہے جنہیں ہارمونکس کہتے ہیں۔ اچھا، ان ہارمونکس کا جو مخصوص امتزاج ہوتا ہے وہی ہر ساز کو اس کی منفرد پہچان دیتا ہے۔ یہی ہر ساز کا اپنا بارکوڈ ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن ہمارا دماغ یہ سب کیسے کرتا ہے؟ مطلب جب ہم ایک پورے آرکیسٹرا کو سنتے ہیں تو ہمارے کانوں تک تو ایک ہی بہت پیچیدہ سی آواز کی لہر پہنچ رہی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ہمارا دماغ اس میں سے وائلن، ستار، طبلہ سب کو الگ الگ پہچان لیتا ہے۔ یہ تو کسی سپر کمپیوٹر جیسا کام لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ایک ناقابل یقین عمل ہے جسے فورئر انالیسس کہتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کو ایک فروٹ سلاد دیا جائے اور آپ اس میں سے ہر پھل الگ الگ کر دیں۔ ہمارا دماغ بھی آواز کی اس پیچیدہ لہر کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ اور یہ سب لاشعوری طور پر اور فوراً ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا دماغ اتنا پیچیدہ ریاضیاتی عمل خود بخود کر لیتا ہے۔ کتاب میں اس کی ایک بہت ہی مزاحیہ مثال دی گئی ہے۔ جی، مست ہاتھی والی۔ ہاں، مصنف بتاتے ہیں کہ نظریاتی طور پر جنوبی افریقہ میں ایک مست ہاتھی کے پیشاب کی لکیر کا فورئر انالیسس کر کے اس کے اعضاء کی لمبائی اور چال کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ فورئر انالیسس کا اطلاق یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ سائنسدان واقعی کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ خیر، یہی اصول بہت سست اور طویل چکروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جیسے جانوروں کی آبادی کے ریکارڈز میں 4 سالہ اور 11 سالہ چکر ملے ہیں۔ اور کتاب میں ایک بہت ہی طویل چکر کا بھی ذکر ہے، تقریباً 2,60,00,000 سال کا۔ جی، یہ بڑے پیمانے پر ہونے والی محدومیت کا ایک مجوزہ چکر ہے، اور اس کی ایک وجہ بڑی دلچسپ بتائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ شاید ہمارے سورج کا ایک ساتھی ستارہ ہے جسے نیمیسس یا موت کا ستارہ کہا جاتا ہے۔ ایک منٹ، ہمارے سورج کا ایک ساتھی ستارہ، ایک ڈیتھ سٹار؟ کیا اس نظریے کے کوئی ثبوت بھی ہیں یا یہ صرف ایک سائنس فکشن جیسا خیال ہے؟ یہ ابھی تک ایک نظریہ ہی ہے اور اس پر بحث جاری ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ ستارہ ہر 2,60,00,000 سال بعد ہمارے نظام شمسی کے کنارے سے گزرتا ہے اور اپنی کشش سے دھومکیتوؤں کو زمین کی طرف دھکیل دیتا ہے، جس سے بڑی تباہی ہوتی ہے، جیسے ڈائناسورز کے ساتھ ہوا تھا۔ واہ، یہ واقعی ایک ڈرامائی خیال ہے۔ اچھا، واپس انسانی آواز پر آتے ہیں۔ ہم مختلف واول آوازیں کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے آ، ای اور او میں کیا فرق ہے؟ ان کا بھی اپنا فریکوینسی بارکوڈ ہوتا ہے۔ ہمارا منہ، زبان اور ہونٹ مختلف شکلیں بنا کر کچھ ہارمونکس کو بڑھا دیتے ہیں اور کچھ کو دبا دیتے ہیں۔ ہارمونکس کے یہی مخصوص پیٹرنز، جنہیں فارمنٹس کہتے ہیں، مختلف واول آوازیں بناتے ہیں۔ تو آخر میں کتاب واپس اسی خیال پر آتی ہے کہ آواز صرف معلومات نہیں بلکہ اس کا براہ راست جسمانی اثر بھی ہوتا ہے۔ بالکل، پرندوں کا گیت صرف ایک پیغام نہیں ہے، یہ مادہ پرندوں کے دماغ پر ایک دوا کی طرح اثر کرتا ہے، ان کے ہارمونز کی سطح کو تبدیل کرتا ہے۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ ایک نوجوان پرندہ خود پر تجربہ کر کے گانا سیکھتا ہے۔ وہ مختلف آوازیں نکالتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ کون سی آوازیں اس کے اپنے اندر صحیح محسوس ہوتی ہیں۔ تو شاید اسی لیے گیتس بلبل کے گیت سے اتنا متاثر ہوا تھا۔ وہ آواز صرف اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی بلکہ اس کے پورے اعصابی نظام پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ عین ممکن ہے، اور یہ سمجھنا انسانی جذبات کی توہین نہیں بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم بھی فطرت کا حصہ ہیں۔ جس طرح فرون ہافر لائنز ستاروں کے راز بتاتی ہیں، اسی طرح میوزک اور تقریر کے بارکوڈز ہمارے اندرونی تجربات کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آخر میں کوسو قزح کو ادھیڑنے سے اس کی شاعری ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے ہمیں کائنات کی وسعت، ستاروں کی زبان اور انسانی جذبات کی گہرائیوں کو سمجھنے کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ جی، یہ جاننا کہ کوسو قزح اربوں گرتی ہوئی بوندوں کا ایک اجتماعی کرشمہ ہے جو ہر دیکھنے والے کے لیے منفرد اور ذاتی ہے، میرے خیال میں اس کے سحر کو کم نہیں کرتا بلکہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک حتمی سوچ، جس طرح نیوٹن کے پرزم نے ہمیں نظر آنے والے اسپیکٹرم سے آگے دیکھنے کے قابل بنایا، اسی طرح آج ہم معلومات کے بہت بڑے اسپیکٹرم میں رہتے ہیں۔
ان ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کو تنقیدی نظر سے ادھیڑنے اور اس کے اندر چھپے ہوئے پیٹرنز اور سچائیوں کو سمجھنے کی صلاحیت شاید آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے، یعنی علم خوبصورتی کا دشمن نہیں، بلکہ اس تک پہنچنے کا سب سے گہرا اور پائیدار راستہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں باب 5 کی، جس کا عنوان ہے عدالت میں بارکوڈز۔ جی، اس باب کی شروعات ہی ایک ایسی بات سے ہوتی ہے جس نے مجھے حیران کر دیا کہ امریکہ میں وکلاء اکثر ایسے جوری ممبران کو منتخب کرنے سے کتراتے ہیں جن کا پس منظر سائنس سے ہو۔ یہ تو الٹی بات نہیں لگتی؟ بظاہر تو لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری نفسیات ہے۔ دیکھیں، عدالت کا مقصد تو انصاف فراہم کرنا ہے، لیکن ایک وکیل کا بنیادی مقصد اپنا مقدمہ جیتنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور مقدمہ جیتنے کے لیے بعض اوقات منطق سے زیادہ جذبات پر اثر انداز ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا۔ ایک ایسی جوری جسے ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کی سائنس سمجھنا آتی ہو، اسے پیچیدہ دلائل سے الجھانا یا جذباتی کہانیوں سے متاثر کرنا آسان ہوتا ہے۔ مطلب اگر جوری میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اعداد و شمار سمجھتا ہے تو اسے گمراہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا سسٹم میں ہیرا پھیری کرنے والی بات ہوئی۔ اچھا، اس باب میں شناخت کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، خاص طور پر عینی شاہدین کی گواہی۔ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ عینی شاہد کی گواہی تو سب سے مضبوط ثبوت ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ مواد یہ بتاتا ہے کہ ہم فطرتاً کسی انسان کی آنکھوں دیکھی بات پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ عینی شاہدین کی یادداشت بہت ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ اچھا؟ جی، لوگ اکثر انتہائی اہم تفصیلات جیسے حملہ آوروں کی تعداد کتنی تھی یا انہوں نے کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے، اس بارے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو پھر زیادہ قابل اعتبار طریقہ کیا ہے؟ شناختی پریڈ کا بھی ذکر ہے۔ جی، شناختی پریڈ تھوڑی بہتر ہے۔ اس کے پیچھے اعداد و شمار کا ایک سادہ سا اصول کام کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ کسی مشتبہ کو 2 لوگوں کے قطار میں کھڑا کریں تو تکے سے صحیح شناخت کا امکان 50% ہے، لیکن اگر آپ اسے 20 لوگوں کی قطار میں کھڑا کر دیں تو امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، صرف 5% رہ جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی شماریاتی ٹیسٹ ہے، لیکن یہاں بھی ضروری ہے کہ پریڈ منصفانہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک داڑھی والا مشتبہ ہو اور باقی 19 لوگ بغیر داڑھی کے ہوں۔ اور ڈی این اے سے پہلے بھی تو شناخت کے طریقے تھے، جیسے چہرہ، آواز، لکھائی۔ کتاب میں آنکھ کی پتلی یعنی آئرس کو انسانی بارکوڈ کہا گیا ہے۔ جی، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ڈی این اے کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ آخر ڈی این اے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ خاص بات ہے جینیات میں آنے والا ڈیجیٹل انقلاب۔ آپ یوں سمجھیں کہ 1930 کی دہائی میں ماہرین کا خیال تھا کہ جین اتنے پیچیدہ ہیں کہ انہیں سمجھنا ناممکن ہے۔ اور آج ہم نہ صرف ایک جین کو الگ کر سکتے ہیں بلکہ اس کی لاکھوں کاپیاں بنا سکتے ہیں اور اس کے کوڈ کو حرف بحرف پڑھ سکتے ہیں۔ پورا انسانی جینوم صرف 2 CDs پر سما سکتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل نوعیت ہمیں مبہم موازنے کے بجائے ٹھوس گنتی کے قابل اختلافات فراہم کرتی ہے۔ بالکل 0 اور 1 کے فرق کی طرح۔ بالکل وہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈی این اے فنگر پرنٹنگ یا جسے ہم بارکوڈ کہہ رہے ہیں، یہ بنتا کیسے ہے؟ کتاب میں جنک ڈی این اے اور ٹینڈم ریپیٹس جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سننے میں کافی تکنیکی لگتے ہیں۔ اسے آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ڈی این اے کا تقریباً 95% حصہ ایسا ہے جسے جنک ڈی این اے کہتے ہیں۔ جنک مطلب بیکار؟ نہیں، بیکار نہیں، بلکہ یہ کہ یہ پروٹین بنانے کے لیے ہدایات نہیں دیتا، اور چونکہ اس کا کوئی خاص کام نہیں، اس لیے یہ ہر انسان میں بہت مختلف ہوتا ہے۔ اچھا۔ اسی جنک ڈی این اے میں کچھ سلسلے بار بار دہرائے جاتے ہیں، جیسے کوئی بے معنی لفظ بار بار لکھا ہو، مثلاً ٹک ٹک ٹک۔ انہیں ٹینڈم ریپیٹس کہتے ہیں۔ اور ہر شخص میں ان ٹک کی تعداد مختلف ہوتی ہے؟ بالکل، کسی میں 10 بار، کسی میں 50 بار۔ فورینزک سائنسدان اسی تعداد کو ناپتے ہیں۔ اور یہ ناپنے کا عمل کیا ہے؟ اس کے لیے پہلا قدم ڈی این اے کو چھوٹے قابل انتظام ٹکڑوں میں کاٹنا ہے۔ اس کے لیے خاص مولیکیولز استعمال ہوتے ہیں جنہیں انزائمز کہتے ہیں۔ آپ انہیں انتہائی چھوٹی ذہین کینچیوں کی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، مولیکیولر کینچیاں جو ڈی این اے کو کاٹتی ہیں؟
جی، اور وہ بھی صرف مخصوص جگہوں سے۔ تو ہر شخص کے ڈی این اے کو الگ الگ پیٹرن میں کاٹیں گی کیونکہ ہر ایک میں ان ریپیٹس کی تعداد مختلف ہے۔ بالکل، اور پھر ہم ان کٹے ہوئے ٹکڑوں کو ایک جیر میں ڈال کر اس میں سے بجلی گزارتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی دوڑ ہے۔ دوڑ؟ ہاں، چھوٹے ٹکڑے تیزی سے آگے بھاگتے ہیں اور بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس عمل کو جیل الیکٹروفوریسس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس دوڑ کے نتیجے میں ڈی این اے کے ٹکڑے اپنے سائز کے حساب سے ترتیب میں آ جاتے ہیں۔ آخر میں خاص ریڈیو ایکٹیو پروبز ان ٹکڑوں کو ایک ایکس رے فلم پر نمایاں کر دیتے ہیں اور یوں ایک منفرد سیاہ اور سفید پٹیوں والا پیٹرن بن جاتا ہے۔ بالکل کسی سپر مارکیٹ کے بارکوڈ کی طرح؟ جی بالکل ویسا ہی۔ یہ تو واقعی بہت طاقتور طریقہ لگتا ہے، لیکن کوئی بھی ٹیکنالوجی کامل نہیں ہوتی۔ اس میں کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں؟ کتاب میں 3 طرح کے مسائل کا ذکر ہے: سادہ، پیچیدہ اور احمقانہ۔ جی، سادہ مسئلہ تو سیدھا سیدھا انسانی غلطی ہے۔ لیبارٹری میں نمونوں پر غلط لیبل لگ جانا یا ان کا کسی اور ڈی این اے سے آلودہ ہو جانا۔ اور یہ خطرہ ایک ٹیکنیک جسے پی سی آر کہتے ہیں اس سے اور بڑھ جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ پی سی آر ڈی این اے کی بہت تھوڑی مقدار کو لاکھوں گنا بڑھا دیتی ہے، لیکن یہ کسی بھی آلودگی کو بھی اتنا ہی بڑھا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پیچیدہ مسئلہ کیا ہے؟ پیچیدہ مسئلہ غلط مثبت یعنی فالس پازیٹیو کا امکان ہے۔ 1 منٹ کے لیے شناختی پریڈ کو دوبارہ سوچیں۔ اگر آپ صرف ایک چھوٹے سے حصے کا تجزیہ کر رہے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ 2 بالکل مختلف لوگوں کا ڈی این اے اس چھوٹے سے حصے میں اتفاقاً ایک جیسا ہو؟ 1 منٹ، یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈی این اے ثبوت کی بنیاد پر کسی بے گناہ کو سزا ہو سکتی ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ یہ 100% یقینی ہوتا ہے۔ 100% تو نہیں، لیکن اس کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ یہیں پر آبادی کے اعداد و شمار اہم ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر افریقن آبادی جو جنوبی افریقہ میں ڈچ آبادکاروں کی نسل سے ہے، ان میں ایک خاص جینیاتی بیماری بہت عام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موجودہ آبادی کی اکثریت چند 100 ابتدائی آبادکاروں کی نسل سے ہے۔ تو ان میں جینیاتی مماثلت زیادہ ہوگی؟ بالکل، اس لیے جب کوئی میچ ملتا ہے تو ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس میچ کے اتفاقاً ہونے کا امکان کیا ہے، مثلاً 10 لاکھ میں 1۔ اور وہ احمقانہ مسئلہ کیا تھا؟ یہ نام ہی بہت دلچسپ ہے۔ احمقانہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وکلا سائنس کی فطرت کو ہی اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مطلب؟ فرض کریں استغاثہ کا ماہر کہتا ہے کہ غلط شناخت کا امکان 10 لاکھ میں 1 ہے، اور دفاع کا ماہر کہتا ہے کہ نہیں، یہ 1 لاکھ میں 1 ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک وکیل جوری کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، دیکھیں یہ سائنسدان تو خود آپس میں متفق نہیں، ان کی سائنس پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی، اور یہ کسی بھی عینی شاہد کی گواہی سے 1000 گنا زیادہ قابل اعتبار ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ باب کے آخر میں قومی ڈی این اے ڈیٹا بیس کی ایک بہت بڑی بحث چھیڑی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر آج بھی دنیا بھر میں بحث جاری ہے۔ بالکل، کتاب اس کے فوائد اور نقصانات دونوں کو بہت واضح طور پر سامنے رکھتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو ظاہر ہے، جرائم کو حل کرنے اور مجرموں کو پکڑنے میں بے پناہ مدد مل سکتی ہے۔ اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص بے گناہ ہے تو اسے اپنا ڈی این اے دینے میں کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ ہاں، یہی دلیل ہے۔ لیکن اس کے نقصانات بھی تو بہت سنگین لگتے ہیں، صرف شہری آزادی کا معاملہ نہیں۔ جی ہاں، نقصانات گہرے ہیں۔ پہلا تو وہی پولیس اسٹیٹ کا خطرہ ہے۔ دوسرا، اور شاید زیادہ حقیقی خطرہ، جنیاتی امتیاز کا ہے۔ یعنی انشورنس کمپنیاں؟ بالکل، سوچیں اگر یہ ڈیٹا لیک ہو جائے اور انشورنس کمپنیوں کے ہاتھ لگ جائے، وہ آپ کو یہ جان کر انشورنس دینے سے انکار کر سکتی ہیں کہ آپ کو مستقبل میں دل کی بیماری کا جنیاتی خطرہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ذاتی اور جذباتی ہے۔ اس ڈیٹا سے والدین کے بارے میں ایسے انکشافات ہو سکتے ہیں جو خاندانوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ جی، اور پھر ہٹلر کی دلیل کا بھی ذکر ہے۔ وہ بدترین صورتحال ہے۔ ہاں، کہ اگر مستقبل میں کوئی جابر حکومت آ گئی تو وہ اس ڈیٹا کو کسی خاص نسل یا گروہ کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتی ہے؟
تو آخر میں سوال یہ نہیں کہ سائنس کیا کر سکتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت معاشرہ اسے کیا کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ بالکل۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ڈی این اے جیسے ٹھوس ثبوت کو بھی عدالت میں کس طرح توڑا مروڑا جا سکتا ہے۔ اور یہی نقطہ ہمیں سیدھا ہمارے اگلے موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ماہرین اور ٹھوس ثبوتوں کی موجودگی میں بھی لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے تو سوچئے جب کوئی ثبوت سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ تو ہمارا ذہن ہمیں کہاں کہاں لے جا سکتا ہے۔ جی۔ اور اس کے ساتھ ہم داخل ہوتے ہیں باب 6 میں، جس کا عنوان ہے پریوں کی کہانیوں سے دھوکہ۔ یہاں ہم عدالت کے منطقی ماحول سے نکل کر توہم پرستی اور یقین کی نفسیات کی دنیا میں آتے ہیں۔ اور یہ باب علم نجوم یعنی ایسٹرالوجی پر ایک بہت سخت تنقید سے شروع ہوتا ہے نا؟ جی، اور اس کا موازنہ حقیقی سائنس یعنی فلکیات یا ایسٹرونومی سے کرتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ برج جن پر پورا علم نجوم مبنی ہے وہ خلا میں ستاروں کے محض اتفاقی نمونے ہیں۔ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ کوئی تعلق نہیں۔ وہ ستارے ایک دوسرے سے کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ نیپچون برج دلو میں داخل ہو رہا ہے اتنا ہی بے معنی ہے جتنا یہ کہنا کہ نیپچون بادلوں کے اس ٹکڑے میں داخل ہو رہا ہے جو خرگوش جیسا دکھتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ جب ہم رات کو آسمان دیکھتے ہیں تو ہم اصل میں ماضی میں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہمیں سورج 8 منٹ پرانا نظر آتا ہے۔ اینڈرومیڈا کہکشاں وہ 23 لاکھ سال پرانی نظر آتی ہے۔ یہ فلکیات کی حقیقی خوبصورتی ہے۔ جی، اور اس کے مقابلے میں علم نجوم پوری انسانیت کو صرف 12 اقسام میں تقسیم کر دیتا ہے۔ مصنف اسے نفسیات کی توہین قرار دیتا ہے۔ اس کا موازنہ نسل پرستانہ دقیانوسی تصورات سے کیا گیا ہے۔ بالکل، جیسے یہ کہنا کہ تمام جرمن محنتی ہوتے ہیں۔ اصول ایک ہی ہے، لوگوں کو ان کی انفرادی شخصیت سے محروم کر کے ایک سطحی لیبل کے تحت دیکھنا۔ لونلی ہارٹس کے اشتہارات کی مثال بھی دی گئی ہے، جہاں لکھا ہوتا ہے اقرب افراد رابطہ نہ کریں۔ یہ سیدھا سیدھا تعصب ہے۔ مجھے ماننا پڑے گا کہ میں نے بھی کبھی کبھار اپنا ذائچہ دیکھا ہے، صرف مذاق میں، لیکن یہ اقرب افراد رابطہ نہ کرے والی بات تو امتیازی سلوک ہے۔ تو یہی کتاب میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ اگر کوئی جعلی دوا بیچے تو اس پر مقدمہ چلتا ہے تو نجومیوں پر کیوں نہیں؟ یہ ہمارے معاشرتی دوہرے معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم مالی استحصال کو جرم سمجھتے ہیں لیکن جذباتی اور نفسیاتی استحصال کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سائنسی طور پر علم النجوم کی حمایت میں صفر ثبوت ہیں۔ تو پھر لوگ ان پر اتنا یقین کیوں کرتے ہیں؟ مجھے جیمز رینڈی والی کہانی بہت دلچسپ لگی۔ ہاں، جو پرانے ذائچوں کو کاٹ کر بے ترتیب طور پر جوڑ کر دوبارہ شائع کر دیتا تھا، اور کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کی کئی گہری نفسیاتی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ پیشن گوئیاں جان بوجھ کر اتنی مبہم اور عمومی لکھی جاتی ہیں کہ وہ کسی پر بھی لاگو ہو سکتی ہیں۔ آج آپ کو مالی معاملات میں احتیاط برتنی ہوگی، یہ مشورہ تو ہر روز ہر کسی کے لیے ہے۔ صحیح۔ اور دوسری وجہ تصدیقی تعصب یعنی کنفرمیشن بائس ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ ہم ان باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود خیالات کو درست ثابت کریں۔ اگر ذائچہ کہتا ہے آج آپ کسی نئے شخص سے ملیں گے اور آپ دن بھر میں 50 لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن جب کافی شاپ پر بیرے سے بات ہوتی ہے تو آپ سوچتے ہیں دیکھا ذائچہ سچ ہو گیا، اور ان باقی 49 لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ جی، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ تو صرف ذائچوں کی بات ہے، کتاب میں ٹی وی پر آنے والے مافوق الفطرت شوز کا بھی ذکر ہے۔ جی، بیونڈ بیلیف جیسے شوز کی مثال دی گئی ہے جہاں ٹیلی پیتھی کے کرتب دکھائے جاتے ہیں۔ یہ عام جادوئی کرتب ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں مافوق الفطرت کہہ کر پیش کیا جاتا ہے تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کولڈ ریڈنگ جیسی تکنیک بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہاں، جہاں کوئی عامل بہت ہوشیاری سے عمومی باتیں کہہ کر سامنے والے کے تاثرات سے اندازہ لگاتا ہے اور اپنی بات کو اسی رخ پر موڑ لیتا ہے۔ بنیادی سوال وہی ہے، اگر ان لوگوں کے پاس واقعی یہ طاقتیں ہیں تو وہ ٹی وی شوز کرنے کے بجائے نوبل انعام کیوں نہیں جیتتے؟ لیکن کیا ہمیں ہر نئی اور ناقابل یقین بات کو فوراً رد کر دینا چاہیے؟ کتاب میں لارڈ کیلون جیسے بڑے سائنسدانوں کی مثال بھی ہے جو غلط ثابت ہوئے۔ یہاں آرتھر سی کلارک کے مشہور تیسرے قانون کا ذکر آتا ہے۔ کوئی بھی بہت ترقی یافتہ ٹیکنالوجی جادو سے مختلف نہیں لگتی۔ یہ بالکل درست ہے۔ لیکن یہ قانون الٹا کام نہیں کرتا۔
صرف اس لیے کہ کچھ ناقابل یقین چیزیں جیسے ہوائی جہاز سچ ثابت ہوئیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ناقابل یقین دعویٰ سچ ہوگا۔ حقیقت میں زیادہ تر ناقابل یقین دعوے غلط ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کیسے کریں؟ اس کے لیے فلسفر ڈیوڈ ہیوم کا ایک معیار پیش کیا گیا ہے۔ ہیوم کا معیار بہت طاقتور ہے۔ وہ کہتا ہے کسی معجزے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہی کافی نہیں جب تک کہ اس گواہی کا جھوٹا ہونا اس حقیقت سے زیادہ معجزاتی نہ ہو جسے وہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ فاطمہ کے معجزے کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 70,000 لوگوں نے سورج کو آسمان میں ناچتے دیکھا۔ اب ہمارے پاس دو وضاحتیں ہیں، ایک سورج نے واقعی اپنی جگہ چھوڑی جس سے نظام شمسی تباہ ہو جاتا، اور دوسری 70,000 لوگوں کو اجتماعی وہم ہوا یا انہوں نے جھوٹ بولا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں ان میں سے کون سی بات زیادہ ناقابل یقین یعنی زیادہ معجزاتی ہے۔ ظاہر ہے سورج کا حرکت کرنا زیادہ معجزاتی ہے، تو ہیوم کے مطابق ہمیں کم ناقابل یقین وضاحت یعنی اجتماعی وہم کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بالکل۔ باب کے بالکل آخر میں ان سب چیزوں کی ایک بنیادی وجہ بتائی گئی ہے جس کا تعلق ہمارے بچپن سے ہے۔ یہ نقطہ مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگا۔ یہ اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ بچے فطری طور پر زود اعتقاد یعنی کریڈولس ہوتے ہیں۔ یہ ان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، انہیں اپنے بڑوں کی ہر بات پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ جب ماں کہتی ہے آگ کو ہاتھ مت لگاؤ جل جاؤ گے یا جھیل میں مت جاؤ وہاں مگرمچھ ہے، تو بچے کو سوال کیے بغیر ماننا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پیکج ڈیل ہے۔ بچہ سچی اور مفید باتیں جیسے آگ گرم ہے اور جھوٹی باتیں جیسے سانتا کلوز آئے گا دونوں پر یکساں یقین کر لیتا ہے۔ بچے معلومات کے کیٹرپلر کی طرح ہوتے ہیں جو ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے نگل لیتے ہیں۔ تو بڑا ہونے کا مطلب ہے کہ ہم بچپن کی اس زود اعتقادی کو ایک صحت مند شخص سے بدل دیں، یعنی ثبوت مانگنا سیکھیں۔ بالکل، لیکن اس میں ایک اور دلچسپ موڑ ہے۔ یہ صرف زود اعتقادی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ضد کا امتزاج ہے۔ وہ کیسے؟ بچہ اپنے والدین کی بات پر تو فوراً یقین کر لیتا ہے لیکن کسی اجنبی کی بات پر نہیں۔ تو مکمل نسخہ یہ بنتا ہے بچپن میں انتہائی زود اعتقادی اور پھر اس عقیدے پر اتنی ہی ضدی اور غیر متزلزل ثابت قدمی۔ اور یہ امتزاج بہت طاقتور ہے۔ بہت زیادہ، اور یہی وجہ ہے کہ بچپن میں قائم ہونے والے نظریات چاہے وہ مذہبی ہوں یا ثقافتی انہیں بعد کی زندگی میں تبدیل کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے عدالت میں ڈی این اے بارکوڈز کی ٹھوس منطقی دنیا سے لے کر یقین کی نفسیات تک کا سفر کیا۔ ایک طرف ہم ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں اور دوسری طرف ہمارا ذہن کہانیوں اور بغیر ثبوت کی باتوں کے لیے کھلا رہتا ہے، اور ان دونوں ابواب میں مشترک دھاگا یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا دماغ جو لاکھوں سالوں سے بقا کے لیے بنا ہے وہ ٹھوس ڈیٹا سے زیادہ اچھی کہانیوں پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ عدالت کے کمرے میں ہمیں اس فطری کمزوری سے لڑنے کے لیے ڈی این اے جیسے سخت نظام کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن روزمرہ زندگی میں ہم خوشی خوشی ستاروں کی کہانیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمیں آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ بچپن کی زود اعتقادی یعنی بڑوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا ہماری بقا کا ایک ارتقائی ذریعہ تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو کیا ہماری آج کی جدید دنیا جو والدین کے علاوہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ان گنت ذرائع سے آنے والی معلومات اور غلط معلومات سے بھری ہوئی ہے؟ کیا یہ دنیا ہماری سوچنے اور بھروسہ کرنے کی صلاحیت پر ایک نیا ارتقائی دباؤ ڈال رہی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ایک ایسے دور میں فکری طور پر بڑا ہونے کا کیا مطلب ہے جب ہر کوئی ماہر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہر کہانی سچ ہونے کا؟ کتاب کا 7واں باب ہے انویونگ دی انکینی، اور اس کی شروعات ایک بڑے دلچسپ خیال سے ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ حیران کن اتفاقات کو دیکھ کر گھبرانے کے بجائے اگر ہم ٹھنڈے دماغ سے ان کے ہونے کے امکانات کا حساب لگائیں تو وہ اتنے پراسرار نہیں رہتے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بالکل، کتاب کا آغاز ایک بہت ہی مزیدار مثال سے ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک ڈاکٹر اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ وہ 500 پاؤنڈ کے عوض لڑکا پیدا ہونے کی گارنٹی دے رہا ہے۔ اچھا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو پیسے واپس۔ سننے میں تو یہ بہت پر اعتماد گارنٹی لگتی ہے نا؟ ہاں بالکل، لگے گا کہ اس ڈاکٹر کے پاس کوئی خاص علم یا کوئی تکنیک ہے۔
لیکن حقیقت میں یہ صرف شماریات کا ایک چلاک استعمال ہے۔ لڑکا پیدا ہونے کا امکان ویسے بھی تقریباً 50% ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اوسطن ہر 2 میں سے ایک کیس میں 500 پاؤنڈ اپنی جیب میں ڈالے گا اور دوسرے میں واپس کر دے گا۔ جی، یہ ایک بہترین منافع بخش اسکیم ہے جو لوگوں کی 50-50 کے امکان کو غلط سمجھنے کی کمزوری پر بنائی گئی ہے۔ واہ، یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور مثال مصنف نے اپنے ایک لیکچر میں دی۔ انہوں نے پورے لیکچر ہال کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جی، اور ایک سکہ اچھالنا شروع کیا۔ ایک حصہ ہیڈز کے لیے، دوسرا ٹیلز کے لیے۔ ہر بار جو بھی ہارتا وہ بیٹھ جاتا۔ یہ عمل بار بار دہرایا گیا، یہاں تک کہ آخر میں صرف ایک شخص کھڑا رہ گیا۔ صرف ایک۔ ہاں، اور مصنف نے مذاق میں کہا، اس شخص کے لیے تالیاں، ان میں یقیناً کوئی روحانی طاقت ہے۔ جبکہ حقیقت میں یہ محض قسمت تھی۔ اتنے سارے لوگوں میں سے کسی ایک کا آخر تک جیتنا شماریاتی طور پر تقریباً یقینی تھا۔ یہ دونوں مثالیں ہمیں ایک بڑے نقطے کی طرف لاتی ہیں۔ ہم بڑی تعداد کے قانون کو سمجھنے میں اکثر ناکام رہتے ہیں۔ جب واقعات بہت بڑی تعداد میں ہو رہے ہوں تو عجیب و غریب اتفاقات کا ہونا لازمی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اس سے بھی زیادہ پیچیدہ لگتی ہیں۔ جیسے ٹیلی ویژن پر ایک نام نہاد سائیکک آتا ہے اور لاکھوں ناظرین کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میری توانائی سے آپ میں سے کچھ لوگوں کی گھڑیاں ابھی اسی وقت رک جائیں گی۔ جی، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ اور پھر فون کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میری گھڑی ابھی رکی، کوئی کہتا ہے میرے دادا جی کی پرانی گھڑی رک گئی، کوئی کہتا ہے میری تو ایک دن پہلے رک گئی تھی۔ یہ سب سن کر تو واقعی لگتا ہے کہ کوئی پراسرار طاقت کام کر رہی ہے۔ یہیں پر شماریات کا اصل جادو سامنے آتا ہے۔ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، لیکن پیچیدہ حساب کے بغیر۔ بس اس طرح سوچیں، کسی بھی گھڑی کے خراب ہونے کا امکان تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہوتا ہے۔ اب اگر لاکھوں لوگ وہ شو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک شماریاتی حقیقت ہے کہ اس شو کے دوران سینکڑوں، شاید ہزاروں گھڑیاں محض اتفاق سے رک جائیں گی۔ ان کا سائیکک کی توانائی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک منٹ، تو وہ سائیکک کوئی جادو نہیں کر رہا، وہ صرف ایک ایسے واقعے پر شرط لگا رہا ہے جس کا ہونا یقینی ہے۔ بالکل، وہ ایک پیشین گوئی کر رہا ہے جس کا پورا ہونا لازمی ہے، اور پھر انتظار کر رہا ہے کہ لوگ فون کریں۔ اور جب لوگ فون کرتے ہیں تو وہ صرف ان کامیاب پیشین گوئیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور ان لاکھوں گھڑیوں کو بھول جاتے ہیں جو ٹھیک چلتی رہیں۔ مصنف یہاں ایک بہت دلچسپ تصور متعارف کرواتا ہے جسے وہ PETWHAC کہتے ہیں، Population of Events that would have appeared coincidental، یعنی ان تمام واقعات کا مجموعہ جو اتفاقیہ لگ سکتے تھے۔ اچھا، جب لوگ دادا جی کی گھڑی یا ایک دن پہلے رکی ہوئی گھڑی کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ PETWAC یعنی ممکنہ اتفاقات کا دائرہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور اس ایک اتفاق کی اہمیت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست نکتہ ہے۔ مطلب ہم صرف کامیاب ہٹ کو دیکھتے ہیں اور ناکامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مصنف نے اپنی ذاتی زندگی سے بھی ایک مثال دی ہے۔ ان کے سائیکل کے لاک کا نمبر تھا 4167۔ ٹھیک ہے، اسی دن انہیں کالج سے فوٹو کاپیر استعمال کرنے کے لیے کوڈ ملا اور وہ بھی 4167 تھا۔ اس کا امکان 10,000 میں سے ایک ہے۔ یہ تو واقعی بہت حیران کن لگتا ہے۔ ہاں، کسی ایک شخص کے لیے یہ بہت حیران کن ہے، لیکن یہیں پر ہمیں اپنا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اربوں لوگ ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ ہر روز اس سے بھی زیادہ عجیب اتفاقات ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آج مصنف کا دن تھا، کل کسی اور کا ہوگا۔ ہم صرف اپنی کہانی سنتے ہیں، ان اربوں لوگوں کی نہیں جن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مشہور برتھ ڈے پیراڈاکس بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے؟ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ اگر ایک کمرے میں صرف 23 لوگ ہوں تو 50% سے زیادہ امکان ہے کہ ان میں سے 2 کی سالگرہ ایک ہی دن ہو۔ میرا دماغ یہ ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ہماری سوچ اس معاملے میں اتنی کمزور کیوں ہے نا؟ ہاں، کیونکہ ہمارا دماغ جوڑوں یعنی پیئرز کے حساب سے سوچتا ہے۔ آپ اپنی سالگرہ کا باقی 22 لوگوں سے موازنہ کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں کمرے میں موجود تمام ممکنہ جوڑوں کا حساب لگانا ہوتا ہے، جو کہ 253 بنتے ہیں۔ اوہ، اچھا۔ جب اتنے سارے جوڑے ہوں تو ایک مشترکہ سالگرہ کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا دماغ اس طرح کے بڑے پیمانے پر امکانات کو سمجھنے کے لیے نہیں بنا۔
تو ہمارا دماغ ان امکانات کو سمجھنے میں قدرتی طور پر غلطی کرتا ہے، لیکن کیا یہ صرف انسانوں کا مسئلہ ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ نہیں، جانوروں میں بھی توہم پرستی دیکھی گئی ہے۔ ماہر نفسیات بی ایف اسکنر نے کبوتروں پر ایک مشہور تجربہ کیا۔ اس نے کبوتروں کو ایک باکس میں رکھا جہاں کھانا بے ترتیب وقفوں سے خود بخود گرتا تھا، اچھا، جس کا کبوتر کے رویے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر میں کبوتروں نے عجیب و غریب حرکتیں اپنانا شروع کر دیں۔ کوئی کبوتر دائرے میں گھومنے لگا، کوئی ایک کونے میں بار بار سر مارنے لگا۔ تو کبوتروں نے اپنے اپنے توہمات اور رسمیں ایجاد کر لیں۔ یہ بالکل ان کھلاڑیوں کی طرح ہے جو ہر میچ سے پہلے اپنی لکی جرابیں پہنتے ہیں یا کوئی خاص حرکت کرتے ہیں۔ بالکل۔ ہم سب ایک طرح سے زیادہ پیچیدہ کبوتر ہی ہیں جو اپنے اپنے باکس میں یہ امید کر رہے ہیں کہ ہماری رسمیں ہمیں کامیابی دلائیں گی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ غلط مثبت یا شماریات کی زبان میں ٹائپ 1 ایرر کی بہترین مثال ہے، یعنی ایک ایسا نمونہ دیکھنا جہاں کوئی نمونہ موجود ہی نہ ہو۔ اور اس کا الٹ کیا ہے؟ اس کے برعکس ٹائپ 2 ایرر یا غلط منفی ہے، جہاں آپ ایک حقیقی نمونے کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں۔ جیسے کوئی کسان یہ نہ سمجھ پائے کہ کھاد ڈالنے سے فصل بہتر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف وہم ہے اور دوسری طرف حقیقت کو نظر انداز کرنا۔ اور ارتقائی نقطے نظر سے بقا کے لیے ان دونوں غلطیوں کے درمیان توازن بہت ضروری ہے۔ ایک پرندہ جو ہر ہلتی ہوئی ٹہنی کو سانپ سمجھ کر بھاگ جاتا ہے، یعنی ٹائپ 1 غلطی، وہ اپنی توانائی ضائع کرے گا۔ صحیح۔ اس لیے فطرت نے ہمیں تھوڑا وہمی بنایا ہے، کیونکہ ایک غلط مثبت کی قیمت ایک غلط منفی سے اکثر کم ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغی نظام وہ آج کی دنیا کے لیے نہیں بنا۔ بالکل۔ کتاب کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے۔ ہمارا حیران ہونے کا پیمانہ یا گیسپ تھریشولڈ بنیادی طور پر جدید دنیا میں ٹوٹ چکا ہے۔ یہ اس وقت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جب ہم چھوٹے دیہاتوں میں رہتے تھے، جہاں ایک اتفاق واقعی نایاب اور معنی خیز ہوتا تھا۔ جی، لیکن آج ہم اربوں لوگوں کی دنیا میں رہتے ہیں جہاں انٹرنیٹ اور میڈیا ہمیں ہر سیکنڈ میں لاکھوں اتفاقات کی کہانیاں سنا رہا ہے۔ ہمارا دماغ ان سب کو فلٹر نہیں کر پاتا اور ہر وقت جھوٹے الارم بجاتا رہتا ہے۔ واہ، تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ہمارا دماغ قدرتی طور پر اتفاقات میں سازشیں اور نمونے تلاش کرنے کا عادی ہے، لیکن یہ رجحان صرف ہماری ذاتی زندگی تک محدود نہیں، یہ سائنس پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ کیا ہوتا ہے جب سائنسدان جن سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ موضوعی ہوں، خود سخت ڈیٹے کے بجائے ایک خوبصورت کہانی کے عشق میں مبتلا ہو جائیں؟ یہی وہ خطرناک علاقہ ہے جہاں ہمیں کتاب کا 8واں باب لے جاتا ہے، ہیوج کلاؤڈی سمبلز آف اے ہائی رومانس۔ یہ باب بری شاعرانہ سائنس کے بارے میں ہے، یعنی وہ سائنس جو ثبوتوں پر کم اور خوبصورت استعاروں اور مشابہتوں پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔ اس کی سب سے پرانی اور واضح مثال ہومیوپیتھک جادو ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ قدیم عقیدہ ہے کہ جو چیزیں ایک جیسی نظر آتی ہیں ان میں کوئی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کہ گینڈے کے سینگ کا پاؤڈر جنسی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرنا کیونکہ سینگ کی شکل عضو تناسل جیسی ہے۔ بالکل۔ یا بارش لانے کے لیے بادلوں اور گرج کی نقل کرنا۔ یہ تو بہت قدیم سوچ لگتی ہے۔ لگتی قدیم ہے، لیکن یہ سوچ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہاں تک کہ جدید پاپ سائیکالوجی کی کتابیں بھی اس سے بھری پڑی ہیں۔ جی۔ وہ اکثر زبردست استعارے استعمال کرتی ہیں، جیسے آپ کا دماغ ایک کمپیوٹر ہے یا جذباتی بوجھ۔ یہ سننے میں بہت گہرے لگتے ہیں، لیکن سائنسی طور پر یہ غلط ہیں اور لوگوں کو پیچیدہ نفسیاتی تصورات کو غلط سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور مصنف نے اس کی مثالیں سائنس کی دنیا سے بھی دی ہیں۔ انہوں نے ٹیلہارڈ ڈے شارڈن کی کتاب دی فینومینون آف مین پر تنقید کی ہے، جہاں وہ ارتقاء کو بیان کرنے کے لیے نفسیاتی درجہ حرارت جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا کوئی حقیقی سائنسی مطلب نہیں۔ یا علم نجوم کو ہی لے لیں۔ مریخ جنگ کا دیوتا تھا، تو مریخ سیارہ جاریت کی علامت بن گیا۔ یہ خالصتاً شاعرانہ تعلق ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کتاب میں سب سے تفصیلی تنقید مشہور ماہر حیاتیات اسٹیفن جے گولڈ پر کی گئی ہے۔
گولڈ ایک بہترین مصنف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مصنف کے مطابق ان کے کچھ نظریات بری شاعرانہ سائنس کی بہترین مثال ہیں۔ اچھا، گولڈ کا دعویٰ ہے کہ ارتقاء پر آج کی بحث، خاص طور پر بتدریج مقابلہ اچانک ارتقاء کی بحث، ڈارون سے پہلے کی بحثوں کا ہی نیا روپ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گولڈ 3 بالکل مختلف چیزوں کو اچانک یا ایپیسوڈک کے ایک ہی خوبصورت استعارے کے نیچے جمع کر دیتے ہیں۔ پہلی، بڑے پیمانے پر معدومیت جیسے ڈائناسور کا خاتمہ۔ دوسری، میکرو میوٹیشنز یعنی ایک ہی نسل میں بہت بڑی جینیٹک تبدیلی۔ اور تیسری ان کا اپنا نظریہ پنکچویٹڈ ایکویلیبریم، جس کے مطابق انواع تیزی سے بنتی ہیں اور پھر لاکھوں سال تک مستحکم رہتی ہیں۔ لیکن یہ تینوں چیزیں تو ایک دوسرے سے بہت مختلف لگ رہی ہیں۔ بالکل، انہیں صرف اس لیے ایک ساتھ جوڑنا کہ وہ اچانک ہوتی ہیں بہت گمراہ کن ہے۔ ایک سیارچے کے ٹکرانے سے ڈائناسورز کا ختم ہو جانا ایک ماحولیاتی تباہی تھی، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ نئی انواع کیسے بنتی ہیں۔ یہ ایک خوبصورت کہانی تو ہو سکتی ہے کہ زندگی ہمیشہ چھلانگے لگاتی ہے، لیکن یہ بری سائنس ہے۔ اور گولڈ کا کیمبرین دھماکے یعنی کیمبرین ایکسپلوژن پر نظریہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ان کی کتاب ونڈرفل لائف سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کیمبرین دور میں ارتقاء کا عمل ہی کچھ مختلف اور خاص تھا، اور یہ کہ ارتقاء اوپر سے نیچے یعنی ٹاپ ڈاؤن ہوا۔ جی بالکل، یعنی پہلے جانوروں کے بڑے گروپس جنہیں فائلم کہتے ہیں اچانک نمودار ہوئے، اور پھر ان کے اندر چھوٹی شاخیں بنی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اور یہ اوپر سے نیچے ارتقاء کا نظریہ حیاتیاتی طور پر ناممکن ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک نسل میں والدین ایک فائلم سے ہوں جیسے گھونگا، اور ان کا بچہ بالکل مختلف فائلم سے پیدا ہو جیسے کیکڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بیولوجی کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ابھی تک گھر کی بنیاد نہیں رکھی اور چھت بنانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو اگر یہ اوپر سے نیچے نہیں ہوا تو پھر کیمبرین دھماکے کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ سارے فاسلز ایک دم سے کہاں سے آ گئے؟ زیادہ منطقی وضاحت یہ ہے کہ اس دور میں جانوروں نے سخت خول اور ڈھانچے یعنی اسکیلیٹنز بنانا شروع کیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فاسلز کی شکل میں لاکھوں سال تک محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اچھا، تو اس سے پہلے بھی زندگی تھی؟ جی، اس سے پہلے بھی زندگی موجود تھی۔ نرم جسموں والے جانور تھے، لیکن ان کے فاسلز نہیں ملتے۔ تو یہ فاسلز کا دھماکہ تھا، زندگی کا نہیں۔ یہ ایک اہم فرق ہے جسے گولڈ کی شاعرانہ زبان نظر انداز کر دیتی ہے، کیونکہ فاسلز کا دھماکہ اتنی دلچسپ کہانی نہیں بناتا جتنی زندگی کا دھماکہ بناتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ قدرتی طور پر نمونے تلاش کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ نمونے حقیقی ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہم محض اتفاقات کو گہرے معنی پہنا دیتے ہیں۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح شماریات اور منطقی سوچ ان پراسرار اتفاقات کی وضاحت کر سکتی ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ نمونے تلاش کرنے کی ہماری بھوک کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ یہ سائنس میں بھی خوبصورت استعاروں کی شکل میں داخل ہو کر ہمیں سچائی سے دور لے جا سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ سب ہمیں ایک بڑے اور اہم سوال کی طرف لاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ واضح ہے کہ ہمارا دماغ جو لاکھوں سالوں کے ارتقاء کا نتیجہ ہے، آج کی معلومات سے بھری دنیا کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے۔ ہمارا حیران ہونے کا پیمانہ اس وقت کے لیے بنا تھا جب ہم چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے اور معلومات محدود تھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اپنے اس پتھر کے دور کے دماغ کو جدید دنیا کی حقیقتوں کے مطابق دوبارہ ترتیب دے سکتے ہیں، یا کیا ہم ہمیشہ ان نمونوں، اتفاقات اور خوبصورت کہانیوں سے دھوکہ کھاتے رہیں گے جو دراصل بے معنی ہے؟ باب 9، خود غرض تعاون کرنے والا۔ مصنف یہاں ایک بہت ہی دلچسپ جملے سے بات شروع کرتا ہے، بری شاعرانہ سائنس۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ وہ ان لوگوں پر تنقید کر رہا ہے جو فطرت میں اخلاقی کہانیاں تلاش کرتے ہیں۔ کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں؟ آپ بالکل صحیح سمجھ رہی ہیں۔ بری شاعرانہ سائنس سے مراد یہی ہے کہ ہم فطرت کو اپنی اخلاقیات کا آئینہ بنا کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، ہم جانوروں کو اچھے اور برے کے خانوں میں بانٹ دیتے ہیں، جیسے بونوبو اور چمپینزی کی مثال ہے۔ جی، کہ بونوبو بہت امن پسند ہیں اور چمپینزی بہت جنگجو۔ بالکل، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بونوبو جیسا ہونا چاہیے۔
یہ ایک طرح سے اپنی پسند کی مثال چننا ہوا صحیح۔ تاکہ ہم اپنے نظریات کو صحیح ثابت کر سکیں۔ جی، سائنسی حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں انواع جینیاتی طور پر ہم سے یکساں طور پر قریب ہیں۔ کسی ایک کو اپنا رول ماڈل چننا سائنسی نہیں بلکہ ایک جذباتی فیصلہ ہے۔ اور وہ مارگریٹ میڈ کی مثال بھی تو اسی طرف اشارہ کرتی ہے نا؟ جی بالکل، جنہوں نے ساموا کے لوگوں کو بہت پرامن دکھایا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ مقامی لڑکیوں نے ان سے محض مذاق کیا تھا۔ تو مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ فطرت ہمیں اخلاقیات نہیں سکھاتی۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ اچھا بمقابلہ برا والی تقسیم غلط ہے تو پھر اس خود غرض جین کے نظریے کا اصل مطلب کیا ہے؟ سچ کہوں تو یہ سننے میں بہت مایوس کن لگتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہی اس نظریے کا سب سے غلط سمجھا جانے والا حصہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمدردی، محبت، یہ سب صرف ایک دھوکہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ خود غرضی کا مطلب اخلاقی خود غرضی نہیں ہے۔ اس کا تعلق جاندار کی نیت سے نہیں ہے، بلکہ جین کی بقا کی حکمت عملی سے ہے۔ اچھا۔ جین کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی نقول بنانا اور اگلی نسل میں منتقل ہونا، بس۔ اس مقصد کے لیے جو رویہ بھی کارآمد ہوگا، جین اسے فروغ دے گا۔ تو وہ رویہ ظالمانہ بھی ہو سکتا ہے اور انتہائی مہربان اور تعاون پر مبنی بھی۔ یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہر جین صرف اپنی بقا کی فکر میں ہے تو پھر وہ دوسرے ہزاروں جینز کے ساتھ مل کر ایک جسم کے اندھے تعاون کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک جین کے لیے اس کا سب سے اہم ماحول کوئی جنگل یا دریا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے اہم ماحول وہ دوسرے جینز ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ ایک ہی جسم میں رہتا ہے۔ لاکھوں سالوں کے ارتقاء میں جینز کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب جینز وہ ہیں جو اپنے جنیاتی ساتھیوں کے ساتھ اچھی طرح ہمانگ ہو سکتے ہیں؟ بالکل۔ مصنف نے اسے سمجھانے کے لیے کشتی رانی یعنی روئنگ کی ٹیم کی بہت اچھی مثال دی ہے۔ اچھا۔ فرض کریں آپ کے پاس دنیا کی بہترین 8 کھلاڑیوں پر مشتمل ایک ٹیم ہے۔ وہ ایک ساتھ تربیت کرتے ہیں، ان کا آپس میں ایک تال میل بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس ٹیم کے 4 بہترین کھلاڑیوں کو نکال کر ایک دوسری بہترین ٹیم کے 4 بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ ملا دیں تو کیا نئی ٹیم بہتر کارکردگی دکھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا سارا تال میل خراب ہو جائے گا، بھلے ہی انفرادی طور پر وہ سب بہترین کھلاڑی ہوں۔ یہی معاملہ جینز کا ہے۔ ایک نوع کے جینز لاکھوں سال سے ایک دوسرے کے ساتھ تربیت کرتے آئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے اشارے سمجھتے ہیں۔ اور جب آپ دو مختلف انواع کو ملا کر ہائبرڈ بناتے ہیں تو یہ ہم آہنگی ٹوٹ جاتی ہے۔ جی، اور اکثر ہائبرڈ یا تو کمزور ہوتے ہیں یا بانج۔ یہ تو ایک اچھی مثال ہے، لیکن کیا اس کی کوئی حقیقی حیاتیاتی مثال بھی موجود ہے؟ مواد میں ایک کیڑے لیسا یلو انڈر ونگ موتھ کا ذکر ہے۔ جی، اور یہ ایک شاندار مثال ہے جو اس نقطے کو ثابت کرتی ہے۔ ماہر حیاتیات بی فورڈ نے دریافت کیا کہ اس کیڑے کی ایک سیاہ قسم اسکاٹ لینڈ کے مختلف جزائر پر پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا تکنیکی نقطہ ہے، غلبہ یعنی ڈومیننس کا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کیڑے کے پاس سیاہ رنگ کا ایک جین اور ہلکے رنگ کا ایک جین ہو تو سیاہ رنگ والا جیت جائے گا۔ اچھا، یہ تو اسکول کی بایولوجی کی طرح ہے۔ بالکل، لیکن فورڈ نے ایک حیران کن چیز دیکھی جب اس نے ایک جزیرے کے سیاہ کیڑوں کو دوسرے جزیرے کے سیاہ کیڑوں کے ساتھ ملایا تو کیا ہوا؟ تو ان کے بچوں میں سیاہ رنگ کا غلبہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ سیاہ رنگ کا جین ان میں موجود تھا، لیکن وہ خود کو ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ یعنی دوسرے جزیرے کے جینز نے اس پر اثر ڈالا؟ جی، دوسرے جزیرے کے پس منظر والے جینز نے اس سیاہ جین کو ایک طرح سے خاموش کر دیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی جین اکیلے کام نہیں کرتا، اس کا اثر مکمل طور پر اس کے جینیاتی ماحول پر منحصر ہوتا ہے۔ تو یہ اس نظریے کا بنیادی نقطہ ہے کہ قدرتی انتخاب فرد کو نہیں بلکہ جین کو منتخب کرتا ہے، کیونکہ فرد تو عارضی ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ ایک کامیاب بھینسا مر جاتا ہے، لیکن اس کے کامیاب جینز آبادی میں پھیل جاتے ہیں۔ اس باب کا اختتام ایک بہت ہی طاقتور خیال پر ہوتا ہے کہ یہ تعاون صرف ایک جسم کے اندر نہیں بلکہ پورے ماحولیاتی نظام کی سطح پر بھی نظر آتا ہے۔ جی، لیکن اس کی بنیاد بھی یہی خود غرضی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ایک جنگل کوئی ہم آہنگ خاندان نہیں ہے، بلکہ یہ خود غرض جینز کی ایک انارکی پر مبنی فیڈریشن ہے۔ واہ، انارکی پر مبنی فیڈریشن، یہ تصویر تو بہت طاقتور اور کچھ حد تک پریشان کن ہے۔
ہے تو صحیح۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم فطرت میں ہم آہنگی یا توازن سمجھتے ہیں وہ اصل میں موجود ہی نہیں؟ ایک لحاظ سے جی ہاں، وہ ہم آہنگی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے۔ یہ ایک مستحکم حالت ہے جو اس لیے وجود میں آئی ہے کیونکہ ہر ایک جین کی خود غرضی کو دوسرے ہر جین کی خود غرضی نے لگام ڈال رکھی ہے۔ تو یہ تعاون نہیں بلکہ باہمی استحصال کا ایک پیچیدہ نظام ہے۔ جی، جو دور سے دیکھنے پر مستحکم اور ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ واہ! تو اگر جینز لاکھوں سالوں سے اس انارکی پر مبنی فیڈریشن میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان تمام ماحولوں کی تاریخ اپنے اندر محفوظ کر لی ہوگی؟ بالکل، جیسے وہ اپنے سفر کی ایک ڈائری لکھ رہے ہوں۔ یہ خیال ہمیں اگلے حصے کی طرف بالکل صحیح طور پر لے جاتا ہے جسے مصنف نے بہت خوبصورتی سے باب 10 مردوں کی جینیاتی کتاب کا نام دیا ہے۔ یہ واقعی ایک خوبصورت استعارہ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ایک جین کا سفر ایک سکے کی ڈائری کی طرح ہے جو نسل در نسل مختلف جسموں سے گزرتا ہے، اور ہر جسم میں ایک نئے تجربے سے دوچار ہوتا ہے۔ جی، اور وقت کے ساتھ ایک نو کا پورا جین پول، مطلب اس کے تمام جینز کا مجموعہ اپنے آباء و اجداد کے ماحول کا ایک شماریاتی ریکارڈ بن جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے جو ڈی این اے کی زبان میں لکھی گئی ہے۔ یعنی کسی جانور کا جسم دراصل اس کے آباء و اجداد دنیا کا ایک زندہ نقشہ ہے؟ یہ تو سوچنے کا ایک بالکل نیا انداز ہے۔ بالکل، ایک ماہر حیوانیات کسی جانور کو دیکھ کر اس کے دانتوں کی ساخت، اس کی آنتوں کی لمبائی، اس کے پاؤں کی بناوٹ کو پڑھ کر بتا سکتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کہاں رہتے تھے اور کیا کھاتے تھے۔ تو ایک چھڑی کیڑے کا جسم صرف کیموفلاج نہیں ہے، وہ ایک ٹہنی کا زندہ مجسمہ ہے، اس ماحول کی ایک جیتی جاگتی یادگار، ایک ہرن کے بچے کی کھال پر دھبے، جنگل کے فرش پر پڑنے والی دھوپ کی تصویر ہیں۔ اور وہ ہرمٹ کریب والی مثال کہ اس کا خمدار پیٹ ان گھونگوں کے خول کی پیشگوئی ہے جن میں اس کے آباء و اجداد لاکھوں سالوں سے رہتے آئے ہیں۔ اور اس پڑھنے کے عمل کو اب منظم طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، مطلب کیا ایک کمپیوٹر اس جینیاتی کتاب کو پڑھ سکتا ہے؟ جی، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ اگر ہم مختلف آبی ممالیاں جیسے ویل یا آٹر کا ان کے قریبی خشکی پر رہنے والے رشتہ داروں سے موازنہ کریں، ٹھیک ہے، تو ایک کمپیوٹر ان کے جینومز کا تجزیہ کر کے ان مشترکہ خصوصیات کو تلاش کر سکتا ہے جو پانی میں رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں کچھ تو واضح ہوں گی، جیسے جالی دار پاؤں۔ بالکل، لیکن بہت سی غیر واضح تبدیلیاں بھی ہوں گی، جیسے خون کی کیمسٹری میں۔ یہ تمام جینیٹک تبدیلیاں مل کر پانی کی دنیا کی ایک تفصیل بناتی ہیں جو ڈی این اے میں لکھی ہے۔ کوئل کی مثال تو اس سے بھی زیادہ گہری لگتی ہے، جہاں یہ جینیٹک تجربہ اور بھی مخصوص ہو جاتا ہے۔ کوئل کی مثال اس نظریے کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئل اپنے انڈے دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں دیتی ہے۔ جی، دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر مادہ کوئل کی نسل عام طور پر ایک ہی قسم کے میزبان پرندے کے گھونسلے کو نشانہ بناتی ہے۔ مطلب ایک کوئل جو خود کسی خاص چڑیا کے گھونسلے میں پلی ہو، وہ بڑے ہو کر اپنے انڈے بھی اسی قسم کی چڑیا کے گھونسلوں میں دے گی؟ بالکل۔ ایک منٹ رکیں، مواد میں لکھا ہے کہ پرندوں میں وائی کروموزوم صرف مادہ سے مادہ میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ تو انسانوں سے بالکل الٹ ہے نا، جہاں وائی کروموزوم مردوں میں ہوتا ہے۔ بہت اچھا سوال، اور آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ پرندوں میں جنس کا تعین کرنے والا نظام انسانوں سے الٹ ہوتا ہے۔ ان میں مادہ کے پاس ZW کروموزوم ہوتے ہیں اور نر کے پاس ZZ۔ اچھا، تو جو کام انسانوں میں وائی کروموزوم کرتا ہے وہ پرندوں میں W کروموزوم کرتا ہے، جو صرف مادہ میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب سمجھ آیا۔ اسی لیے کوئل کے انڈوں کا رنگ اور ان پر بنے نمونے میزبان پرندے کے انڈوں سے اتنی حیرت انگیز مماثلت رکھتے ہیں۔ جی، کیونکہ انڈوں کی نقلی کرنے والے جینز غالباً اسی W کروموسوم پر ہوتے ہیں جو نسلوں سے ایک ہی میزبان کے انڈوں کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ واہ! لیکن اس کہانی میں ایک اور دلچسپ موڑ ہے۔ ایک میزبان پرندہ ہے جسے ڈنک کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے گھونسلے میں دیے گئے کوئل کے انڈے ڈنک کے نیلے اور بیدانگ انڈوں سے بالکل بھی نہیں ملتے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ڈنک کوئل کے لیے ایک نسبتاً نیا میزبان ہے۔ ان کے درمیان ارتقائی ہتھیاروں کی دوڑ ابھی شروع ہی ہوئی ہے۔ تو ڈنک نے ابھی تک غیر ملکی انڈوں کو پہچان کر رد کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کی؟ بالکل، اس لیے کوئل کو بھی اپنے انڈوں کو ان جیسا بنانے کے لیے کوئی ارتقائی دباؤ محسوس نہیں ہوا۔
تو ڈنک ایک طرح سے ارتقاء کے کھیل میں ایک نیا شکار ہے اور ہم اس ہتھیاروں کی دوڑ کو اس کی ابتدائی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ جین پول صرف ایک ماحول کی نہیں بلکہ مختلف طرز زندگی اور تاریخوں کی ایک پوری لائبریری ہے۔ جیسے چینٹی کا جینوم جس میں فوجی، مزدور اور ملکہ بننے کی تمام ہدایات موجود ہوتی ہیں۔ بالکل، اور ماحول یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی ہدایات آن ہوں گی۔ اسی طرح ایک اونٹ کے ڈی این اے میں صحرا کی تاریخ لکھی ہے، لیکن اس سے بھی بہت پہلے اس کے آباء و اجداد کی پانی میں رہنے کی تاریخ بھی محفوظ ہے۔ تو آخر میں یہ خیال بہت گہرا ہے کہ ہمارا ڈی این اے صرف ہمارے جسموں کا بلو پرنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی دستاویز ہے۔ یہ واقعی مردوں کی جینیاتی کتاب ہے۔ بالکل، جس میں ان تمام دنیاؤں، ان تمام چیلنجز اور ان تمام حلوں کی تفصیلات درج ہیں جن سے گزر کر ہمارے آباء و اجداد نے بقا حاصل کی۔ تو ہم افریقی پلائسیسین دور کے چلتے پھرتے ڈیجیٹل آرکائیوز ہیں۔ جی، ہم پرانے وقتوں کی حکمت اور تاریخ کے زندہ ذخیرے ہیں، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ ہمارے ڈی این اے میں ہمارے قدیم ماضی کی اور کون کون سی کہانیاں ابھی پڑھنے کے منتظر ہیں، اور وہ قدیم بقا کی حکمت عملیوں کی کتابیں ہمارے مستقبل کو سمجھنے اور اس کی تشکیل میں ہماری کیا مدد کر سکتی ہیں۔ 11واں باب اس عمل کو سمجھاتا ہے کہ دماغ دنیا کو دوبارہ کیسے بناتا ہے۔ یعنی یہ صرف آنکھوں اور کانوں سے آنے والے سگنلز کو وصول نہیں کرتا، بلکہ ان کی بنیاد پر دنیا کا ایک پورا ماڈل تیار کرتا ہے۔ جی، لیکن یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ دماغ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ بس جو کچھ آ رہا ہے اسے ویسے کا ویسا کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ خام معلومات یعنی را ڈیٹا کا حجم بہت زیادہ اور بے معنی ہوتا ہے۔ اچھا، اگر دماغ ہر چیز کو ہر ممکنہ زاویے سے پہچاننے کے لیے ایک الگ نیورون وقف کرتا، مثلا آپ کے چہرے کے لیے ایک نیورون جب آپ سیدھا دیکھ رہی ہوں، ایک جب مسکرا رہی ہوں، تو اسے ایک ایسا دماغ چاہیے ہوگا جو شاید کئی نوری سال پر محیط ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے غیر ضروری معلومات کا خاتمہ۔ دماغ ایک بہت ہی ہوشیار اصول پر کام کرتا ہے۔ وہ صرف اس چیز پر توجہ دیتا ہے جو غیر متوقع ہو، جو حیران کن ہو۔ مطلب جو چیز متوقع ہے وہ خبر نہیں اور دماغ اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ بالکل، تکنیکی زبان میں یہی معلومات ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، یعنی دماغ صرف کام کی چیزیں اٹھاتا ہے اور باقی خالی جگہ خود بھر لیتا ہے۔ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ اس کی دو بہترین مثالیں ہیں، ایک وقت کے لحاظ سے اور دوسری جگہ کے لحاظ سے۔ اچھا، وقت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے اعصابی خلیے مسلسل ایک ہی حالت کی رپورٹنگ نہیں کرتے۔ فرض کریں آپ ٹرمپٹ سے نکلی ایک لمبی مسلسل دھن سن رہی ہیں۔ جی، آپ کے کان کے نیورونز دھن کے شروع میں تیزی سے فائر کریں گے اور پھر خاموش ہو جائیں گے، اور پھر جب دھن ختم ہوگی تو وہ دوبارہ فائر کریں گے۔ درمیان کے پورے حصے میں وہ خاموش رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو دھن مسلسل سنائی دیتی ہے۔ بالکل، کیونکہ دماغ کو صرف تبدیلی کی خبر ملتی ہے۔ دھن شروع ہوئی، دھن ختم ہوئی۔ واہ، وہ ان دو نکات کے درمیان کی خالی جگہ کو یہ فرض کر کے خود بھر لیتا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی چل رہا ہے۔ اس طرح وہ بے شمار توانائی بچاتا ہے۔ زبردست! اور جگہ کے لحاظ سے بھی یہی اصول کام کرتا ہے؟ جی، ہماری آنکھیں بنیادی طور پر صرف چیزوں کے کناروں یعنی ایجز کو دیکھتی ہیں، جہاں رنگ یا روشنی میں تبدیلی آتی ہے۔ اچھا، یعنی کسی دیوار کا ہموار حصہ اتنی اہم معلومات نہیں ہے؟ نہیں، جتنا اس کا کونا رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ میکانزم کے ذریعے ہوتا ہے جسے لیٹرل انہیبیشن کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایسے سمجھیں کہ آنکھ کے پردے پر موجود ہر خلیہ اپنے پڑوسیوں کو کہتا ہے ذرا آہستہ بولو، لیکن جو خلیہ کسی کنارے پر ہوتا ہے اس کا ایک پڑوسی تو ہوتا ہی نہیں، تو اس کی آواز دوسری طرف سے دبتی نہیں اور وہ سب سے زیادہ چیختا ہے۔ تو دماغ کو بنیادی طور پر صرف کناروں کے مضبوط سگنل ملتے ہیں؟ جی، اور وہ ان سگنلز کی بنیاد پر پوری شکل خود بنا لیتا ہے۔ یعنی دماغ کو بس ایک خاکہ یا آؤٹ لائن ملتی ہے اور وہ رنگ بھرنے کا کام خود کرتا ہے۔ لیکن یہ تو صرف بنیادی سطح ہے، یہ نظام اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے نا؟ جیسے حرکت کو پہچاننا۔ جی ہاں، یہ فلٹرز کا ایک پورا درجہ بندی کا نظام ہے، ایک ہائرارکی۔ اچھا، نچلی سطح کے خلیے روشنی کے چھوٹے چھوٹے دھبوں کو پہچانتے ہیں، ان سے اوپر والے خلیے ان دھبوں کو جوڑ کر لکیریں اور کنارے بناتے ہیں، اور پھر
ان سے اوپر والے؟ ان سے اوپر والے ان لکیروں کی حرکت کو پہچانتے ہیں، اور سب سے اوپر کی سطح پر موجود خلیے حرکت میں آنے والی تبدیلی کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز اچانک تیز یا آہستہ ہو جائے؟ بالکل، یہ پورا نظام اس دنیا کا ایک شماریاتی ماڈل ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ یہ جانتا ہے کہ دنیا میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، اور یہ صرف تب خطرے کا الارم بجاتا ہے جب کچھ غیر معمولی ہو۔ اور اسی ماڈل کی وجہ سے نظر کے دھوکے ہوتے ہیں۔ مواد میں کھوکھلے ماسک کی مثال دی گئی ہے۔ یہ بات تو میرے ذہن کو الجھا رہی ہے۔ یعنی میرا دماغ آنکھوں سے آنے والی صاف معلومات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ جی، اور آپ کو وہ دکھا رہا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت طاقتور دھوکہ ہے۔ یہ اس نظام کی طاقت اور اس کی ضد دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا دماغ لاکھوں سال کے ارتقاء میں یہ سیکھ چکا ہے کہ چہرے ہمیشہ باہر کی طرف ابھرے ہوئے یعنی ٹھوس ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اصول اس کے سافٹ ویئر میں اتنی گہرائی تک لکھا جا چکا ہے کہ جب آپ اسے ایک کھوکھلا ماسک دکھاتی ہیں تو دماغ اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، چہرے ایسے نہیں ہوتے، اور وہ فوری طور پر معلومات کو درست کر دیتا ہے۔ جی، اور آپ کو ایک ٹھوس ابھرا ہوا چہرہ دکھاتا ہے۔ اور جب وہ ماسک گھومتا ہے تو دماغ مزید الجھ جاتا ہے۔ بالکل، جب ماسک گھومتا ہے تو دماغ اس تضاد کو حل کرنے کے لیے ایک اور چال چلتا ہے۔ وہ آپ کو ماسک الٹی سمت میں گھومتا ہوا دکھاتا ہے تاکہ اس کا یہ یقین برقرار رہے کہ چہرہ ٹھوس ہے۔ یہ ایک ایسی خرابی ہے جو ہمیں براہ راست دماغ کے اندر چلنے والے اس ورچوئل ریالٹی سافٹ ویئر کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے ارد گرد کی دنیا، یہ ٹھوس حقیقت، دراصل دماغ کا بنایا ہوا ایک بہترین اندازہ ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے جینز بھی اسی ورچوئل دنیا میں ارتقا پذیر ہوئے جو ہمارے آباء و اجداد کے دماغوں نے بنائی تھی۔ جی، یہ ایک گہرا نکتہ ہے۔ ہم صرف جسمانی ماحول میں نہیں رہتے بلکہ ایک ذہنی ماحول میں بھی رہتے ہیں، اور اسی ذہنی ماڈل نے ہمارے ارتقاء کا رخ متعین کیا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا پیچیدہ اور طاقتور سافٹ ویئر آخر بنا کیسے؟ مواد کا اگلا حصہ یعنی 12واں باب اسی ارتقائی کہانی کی کھوج کرتا ہے کہ یہ ذہن کا غبارہ آخر اتنا بڑا کیسے ہو گیا۔ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، انسانی دماغ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن بہت لمبے عرصے میں۔ پچھلے چند ملین سالوں میں اس کا سائز تقریباً 3 گنا ہو گیا، جو ارتقائی لحاظ سے پھلک چھپکنے کے برابر ہے۔ تو اس کے پیچھے کوئی عام وجہ نہیں ہو سکتی؟ نہیں، اس کے پیچھے کوئی خود کو تقویت دینے والا عمل یعنی سیلف فیڈنگ پروسیس ہونا چاہیے۔ خود کو تقویت دینے والا عمل؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک ایسا چکر جو خود بخود تیز ہوتا گیا؟ بالکل، یعنی جتنا زیادہ آپ کے پاس ہو اتنا ہی زیادہ آپ کو ملے۔ مصنف کا نظریہ ہے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کا مشترکہ ارتقاء۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایسے سمجھیں، دماغی ہارڈ ویئر یعنی اس کا سائز، اس میں ایک چھوٹی سی بہتری آتی ہے۔ یہ بہتری ایک نئے سافٹ ویئر یعنی ایک نئی ذہنی مہارت کو ممکن بناتی ہے۔ جیسے بہتر اوزار بنانا؟ جی، اب یہ نیا سافٹ ویئر ماحول کو بدل دیتا ہے اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جن کا ہارڈ ویئر اس سافٹ ویئر کو چلانے میں زیادہ ماہر ہو۔ اس سے بہتر ہارڈ ویئر کے لیے قدرتی چناؤ کا دباؤ بڑھتا ہے اور یہ چکر ایک دھماکے کی طرح تیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت دلچسپ۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ابتدائی سافٹ ویئر کیا تھا جس نے اس دھماکے کو شروع کیا؟ مواد میں اس حوالے سے 4 بڑے نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا تو زبان ہے۔ جی، زبان سب سے واضح امیدوار ہے۔ اگرچہ جانور بھی رابطہ کرتے ہیں لیکن انسانوں کی طرح لفظوں اور گرامر کا پیچیدہ نظام کسی اور میں نہیں۔ صحیح۔ جیسے ہی زبان ایجاد ہوئی، اس نے سماجی ماحول کو یکسر بدل دیا۔ اب معلومات نسل در نسل منتقل ہو سکتی تھی، منصوبہ بندی ہو سکتی تھی۔ اس نئے ماحول میں وہ دماغ زیادہ کامیاب ہوئے جو اس لسانی سافٹ ویئر کو بہتر طریقے سے چلا سکتے تھے۔ اور اس نے مزید بڑے دماغوں کے ارتقاء کو ہوا دی۔ بالکل۔ دوسرا نظریہ نقشہ خوانی یا ٹریکنگ سے متعلق ہے۔ یہ کیسے اس عمل کو شروع کر سکتا تھا؟ جی، یہ نظریہ شکار کے عمل سے جڑا ہے۔ کسی جانور کے قدموں کے نشان کو پڑھنا صرف دیکھنے کا عمل نہیں، یہ ایک ذہنی سفر ہے۔ اچھا۔ آپ ایک نشان دیکھ کر تصور کرتے ہیں کہ جانور کتنا بڑا تھا، وہ کس سمت گیا ہوگا۔ یہ حقیقت میں علامتی سوچ کی شروعات تھی۔ ایک نشان کسی غیر موجود جانور کی نمائندگی کر رہا تھا۔ یعنی ایک چیز کسی دوسری چیز کی علامت بن سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ذہنی انقلاب تھا۔ جی،
ریت پر نقشہ بنا کر شکار کی منصوبہ بندی کرنا اسی سافٹ ویئر کا اگلا ورژن تھا۔ تیسرا نظریہ تو اور بھی غیر متوقع ہے، چیزیں پھینکنے کا عمل۔ یہ کیسے دماغ کے ارتقاء کا باعث بن سکتا ہے؟ یہ ولیم کیلن کا نظریہ ہے اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی جانور پر درستی سے پتھر پھینکنا ایک انتہائی مشکل حسابی مسئلہ ہے۔ صحیح، آپ کو فاصلے اور رفتار کا حساب لگانا ہوتا ہے۔ جی، اور پٹھوں کو بالکل صحیح وقت پر حرکت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پتھر کو صرف چند ملی سیکنڈ جلدی یا دیر سے چھوڑنے سے آپ کا نشانہ چوک سکتا ہے۔ اچھا، تو اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے؟ اس پر قابو پانے کے لیے ہمارے دماغ نے وقت کی انتہائی درست پیمائش کرنے والے متوازی سرکٹس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا۔ تو یہ ٹائمنگ سرکٹ صرف پھینکنے کے لیے بنے تھے؟ شروع میں شاید ہاں، لیکن ایک بار جب یہ طاقتور ہارڈ ویئر موجود ہو گیا تو ارتقاء نے اسے دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہی سرکٹس جو شکار کے لیے وقت کی پیمائش کرتے تھے، بعد میں زبان کے پیچیدہ فقروں کو ترتیب دینے، موسیقی کی تال کو سمجھنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی جیسے کاموں کے لیے استعمال ہونے لگے۔ واو! اور چوتھا نظریہ میمز کا ہے۔ یہ انٹرنیٹ والے میمز نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ رچرڈ ڈاکنز کا اصل تصور ہے۔ میمز ثقافتی اکائیاں ہیں، جیسے کوئی خیال، کوئی دھن، کپڑوں کا فیشن یا برتن بنانے کا کوئی طریقہ۔ بالکل، یہ جینز کی طرح ہی ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں نقل ہوتی ہیں۔ نظریہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں نقل کرنے یعنی تقلید کی صلاحیت بہت اہم تھی۔ تو اس سے دماغ بڑا کیسے ہوا؟ اس سے سافٹ ویئر یعنی میمز اور ہارڈ ویئر یعنی دماغ کے درمیان ایک دوڑ شروع ہو گئی۔ بہتر میمز پھیلنے کے لیے ایسے دماغوں کی ضرورت تھی جو انہیں سمجھ اور نقل کر سکیں۔ اس نے ایسے دماغوں کے لیے چناؤ کا دباؤ ڈالا جو نقل کرنے میں ماہر تھے۔ جی، اس طرح ہمارے دماغوں کی ساخت شاید اچھی دھنیں، مفید خیالات اور دلچسپ کہانیاں پھیلانے کی ضرورت نے تشکیل دی ہے۔ بالکل، اور یہ کتنا عجیب خیال ہے کہ شاید شاعری لکھنے کی ہماری صلاحیت کا ارتقاء اس لیے ہوا کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کو اچھے خیالات نقل کرنے کی ضرورت تھی۔ فن اور کلچر صرف ایک بائی پروڈکٹ نہیں، بلکہ شاید ہمارے ارتقاء کی ایک بڑی طاقت ہیں، اور یہ سب واپس ہمارے ورچوئل ریالٹی بنانے والے دماغ کے خیال سے جڑ جاتا ہے۔ صحیح۔ اس سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کی مشترکہ ارتقائی دوڑ نے ایک ایسے دماغ کو جنم دیا جو نہ صرف موجودہ حقیقت کا ماڈل بنا سکتا ہے بلکہ ایسی دنیا بھی بنا سکتا ہے جو موجود ہی نہیں، یعنی تخیل۔ یہ کیا ہوگا اگر یعنی واٹ اف سوچنے کی صلاحیت ہے، جی، اور یہی صلاحیت ہر چیز کی بنیاد ہے، شکار کی منصوبہ بندی سے لے کر ایک نیا اوزار بنانے تک، اور پھر کہانیاں سنانے سے لے کر کائنات کے قوانین دریافت کرنے تک۔ بالکل، دماغ نے حقیقت کی نقل کرنے سے شروع کیا اور پھر حقیقتیں خود بنانے کے قابل ہو گیا۔ شاعری اور سائنس دونوں ہی اس صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک سادہ سے نظر کے دھوکے کھوکھلے ماس سے بات شروع کی تھی اور ایک ایسے دماغ پر گفتگو ختم کی جو نہ صرف اپنے ارد گرد کی دنیا بلکہ پوری کائنات کا ماڈل بنا سکتا ہے۔ جی، یہ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دماغ صرف ایک حساب کتاب کرنے والی مشین نہیں بلکہ ایک حقیقت تخلیق کرنے والی مشین ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا کمال وہ نہیں جو یہ غیر معمولی حالات میں کرتا ہے، بلکہ وہ ہے جو یہ ہر لمحہ کرتا ہے، ایک مستحکم، مربوط اور قابل اعتبار دنیا بنانا جس میں ہم رہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہی سافٹ ویئر جو ہماری روزمرہ کی حقیقت بناتا ہے، ہمیں دوسری حقیقتوں کا تصور کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، اور یہی انسانی علم، فن اور تخلیق کی اصل بنیاد ہے۔ یہ مواد ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت گہرا سوال دے کر جاتا ہے۔ اگر ہمارے دماغ دنیا کو سمجھنے کے لیے، طاقتور ماڈل بنانے کے لیے ارتقاء پذیر ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ ماڈلز جو ہم خود بناتے ہیں، ہماری ثقافت، ہماری کہانیاں، ہمارے عقائد، خود اس حقیقت سے زیادہ پرکشش، زیادہ طاقتور ہو جائیں جس کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ بنے تھے؟ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔